बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है आओ हम तुम दोनों साथ चलें और इसकी राइटर हैं फ़िज़ा बतूल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। मिस ज़रनिगार अहमद, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि कायद-ए-आज़म ने अपने तारीख़ी 14 निकात किस सन में पेश किए थे? प्रोफेसर अरमगान सदीकी ने दौरान लेक्चर अचानक ही सवाल दागा था और मुखातिब थी वो जो बिल्कुल गायब दिमागी के आलम में खिड़की से बाहर देख रही थी। बराबर बैठी एमन के कोहनी मारने पर उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। प्रोफेसर थे अरमगान क्लास के बीचों बीच खड़े उसको घूर रहे थे। जी 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 सर, उसने थूक निगलते हुए पूछा। सर अरमगान का उसे मुखातिब करना उसके लिए भी कभी भी अच्छा शगुन साबित नहीं होता था। मैंने पूछा है कि कायद-ए-आज़म ने अपने तारीख़ी 14 निकात किस सन में पेश किए थे? उन्होंने इंतहाई ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए अपना सवाल दोहराया था। ज़रनिगार ने पजल सी होकर इर्द गिर्द निगाह दोहराई। तमाम क्लास के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट मचल रही थी। उसने सर झुका लिया। मिस ज़रनिगार अहमद, सर ने फिर उसे मुखातिब किया। उसके अंदाज में कोई तब्दीली न हुई। कांट यू हेयर? वो अचानक गुस्से से बोले तो उसने एक झटके से अपना सर उठाया। वो डाइस के करीब रुककर उसे गज़बनाक नज़रों से घूर रहे थे। आई हैव नो आइडिया सर, उसने नज़रें झुकाकर मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। तमाम क्लास हंसने लगी। साइलेंस, वो डाइस पे हाथ मारकर धारे। क्लास में आने वाहिद में सन्नाटा छा गया। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, उन्हें खुद को कंपोज करते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा और क्लास के दरवाजे की जानिब बढ़े। ज़रनिगार ने इत्मीनान का सांस लिया। वो क्लास के दरवाजे में रुक कर पलटे। मिस ज़रनिगार अहमद, तमाम क्लासेस से फारिग होकर मेरे कैबिन में तशरीफ़ लाइएगा, उन्होंने पुरसुकून लहजे में उसे मुखातिब किया था। और फिर उनके जाते ही क्लास में भांत भांत की आवाज़ें गूंजने लगी, जबकि अपनी मतवक्का इज़्ज़त अफजाई के ख्याल से उसका दिल अभी से लरसने लगा था। सर सैयद ने पंजाब में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब कायम की थी मिस? वो अपने कैबिन में अपनी मखसूस चेयर पर विराजमान थे। उनके सामने टेबल पर रखा हुआ था। वो किसी कटहरे में खड़े मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। बहुत सी नई मालूमात हासिल हुई है मुझे आपके पेपर से। मसलन सर सैयद 1703 में पैदा हुए, उनके वालिद का नाम शाह अब्दुल अजीज़ था, वगैरह वगैरह। वो अपने मखसूस ठंडे लहजे में तंज के तीर चला रहे थे और उसका झुका जो सर मज़ीद झुकता चला जा रहा था। मैं आपकी मालूमात के इस नादर ज़हीरे से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वैसे बरसबील तज़किरा आपकी इस मालूमात का ज़रिया कौन सी नादर कुतब है? वो टेबल पे कोहनी टेक कर ज़रा सा आगे झुकाए थे। उनकी सख्त गिर आंखें ऐनक के पीछे से उसको घूर रही थी। वो काटो तो लहू नहीं बदन में की अमली तफसीर बनी खड़ी थी। अब आप जा सकती हैं, लेकिन एक बात, जब उस्ताद आपसे कुछ पूछ रहा हो तो आगे से जवाब ना देना इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और इस किस्म के टेस्ट, उन्होंने टेबल से उसका टेस्ट उठाकर उसके सामने लहराया, मैं मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ये मेरी तरफ से आपको लास्ट वार्निंग है, अंडरस्टैंड? उन्होंने शहादत की उंगली उठाकर उसे तनबीह की थी। उसने वो मुश्किल सर असबात में हिलाया और उनके कैबिन से बाहर आ गए। मुझसे नहीं पढ़ा जाता एमन, मैं क्या करूं? वो अपनी वाहिद सहेली के आगे अपना मसला बयान कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ ज़री, जिस तरह के मसाइल से तुम गुजरी हो, इसके बाद पढ़ाई में ध्यान लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। एमन ने सर हिलाकर नर्म लहजे में कहा। लेकिन सर अरमगान को ये बात कौन समझाए? उन्हें तो बस मेरी इंसल्ट करने में ख़ास मज़ा आता है। ज़रनिगार के चेहरे पे झुंझलाहट के आसार थे। यार, उनको क्या मालूम कि तुम्हारी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं या तुम्हारी जहनी हालत कैसी है। वो तो तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस, एमन के थे वो फेवरेट प्रोफेसर थे, इसलिए उसने फ़ौरन उनकी जानिब से सफाई पेश की। वो तो तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस के पैमाने पर ही तुम्हें जज करते हैं ना। एमन, क्या ये ज़रूरी था कि ये सब मेरे साथ ही होता? ज़रनिगार सरापा सवाल बनी पूछ रही थी। एमन ने एक गहरा सांस भरा। ज़रनिगार के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब न था। अल्लाह को यही मंजूर था ज़री, तुम क्यों उलझाती हो अपने जहन को? मैं तो नहीं उलझाती, मेरा दिमाग खुद ही उलझता रहता है हर वक्त। ज़री सब्र करो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बचपन से आज तक मैंने सब्र ही तो किया है एमन। वो जैसे फट पड़ी थी। 5 साल की उम्र में मामा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, तब भी सब्र किया। डैडी मेरे लिए स्टेप मदर ले आए, मुझे भूल गए, सिर्फ अपनी नई बीवी और बच्चों के होकर रह गए। और फिर एक दिन मुझे बेआसरा छोड़कर दुनिया से ही मुंह मोड़ गए। मैंने हर मकाम पर सब्र ही तो किया है, मगर मैं इस बात पे सब्र नहीं कर पा रही है एमन। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए अपनी आंखों से बहते आंसुओं से बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रही थी। एमन कुछ न बोली। वो मुतासिफ नज़रों से उसकी तरफ देखती रही।
میں نے آج تک ہر نارسائی ہر دکھ کو صبر و تحمل سے برداشت کیا کیونکہ میرے پاس میرے باپ کے نام کا فخر موجود تھا، مگر اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا ایمن، میرا دامن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال جھوٹ میں گزار دیے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسے اپنے ارد گرد بسنے والوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر ہانپنے لگی، گویا طویل مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ایمن نے یاسیہ سے اپنا سر جھکا لیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ زرنگار کے صبر کی داستان واقعی بہت طویل تھی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر بادل منڈرا رہے تھے اور اس کے دن کا آغاز ہی برا ہوا تھا۔ پہلے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوگی، پھر پوائنٹ مس ہو جانے کی پاداش میں بس کے لیے خوار ہونا پڑا اور یونیورسٹی پہنچ کر معلوم ہوا آج اچھے موسم کی خوشی میں کوئی کلاس نہیں ہوگی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی، گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور کچھ ایسی رفتار سے شروع ہوئی جیسے بہت دیر سے ہوتی رہی ہو۔ وہ ایمن کی تلاش میں کیفیٹیریا چلی گئی، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا ایمن آج یونیورسٹی ہی نہیں آئی۔ یہ اطلاع اسے اس کی کچھ کلاس فیلوز سے ملی تھی۔ تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ ویری اسٹرینج، مجھے تو کل رات ہی اس کا ٹیکسٹ آ گیا تھا، امبر نے حیرت کا اظہار کیا۔ سبھی جانتے تھے کہ ایمن زرنگار کی بہترین دوست ہے، میرے پاس سیل فون ہی نہیں ہے تو وہ کیسے انفارم کرتی؟ اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ او آئی سی، ویسے تم کیسے رہتی ہو موبائل کے بغیر؟ زہرا کی آنکھوں میں حیرت کی واضح تحریر نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ موبائل کی افادیت کے متعلق سوچوں، اس نے جواباً سادگی سے کہا۔ اہم، ایسی کون سی مصروفیات ہیں تمہاری؟ سائمہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھی ہوں، نماز کے بعد گھر کے کچھ کام نپٹاتی ہوں، اس کے بعد بھاگم بھاگ یونیورسٹی پہنچتی ہوں، یہاں سے فری ہو کر ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی ہوں، اس کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی ہے، پھر گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہوتے 12 بج جاتے ہیں۔ اس نے وہ تفصیل سے اپنی روٹین بتائی تھی۔ او گاڈ، کتنی ٹف روٹین ہے تمہاری! امبر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سائمہ اور زہرا بھی اچنبے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کسی اکیڈمی میں پڑھاتی ہو کیا؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، ہوم ٹیوشنز، اس نے جواب دیا۔ اچھا، لیکن یار جب تم خود پڑھاتی ہو تو اپنی پڑھائی میں اتنی ویک کیوں ہو؟ چند ثانیے بعد سائمہ نے سوال کیا۔ مجھے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، رات کو فارغ ہونے تک اتنی تھک گئی ہوتی ہوں کہ ہمت ہی نہیں رہتی پڑھنے کی۔ یہ بھی ہے، جتنی ٹف تمہاری روٹین ہے اس میں تو ریگولر یونیورسٹی آنا ہی بڑی بات ہے۔ زہرا نے سر ہلا کر اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ بارش کا زور اب ٹوٹ رہا تھا، فضا میں گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک رچ گئی تھی، سارا ماحول جیسے دھل دھلا کر نکھر گیا تھا۔ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ امبر نے کوک کا سپ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 3 ماہ قبل، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اوہ سو سیڈ، وہ تینوں بے ساختہ یک زبان ہو کے بولی۔ زرنگار نے گردن موڑ کے دیکھا، بارش اب بھی ہلکی بوندہ باندی میں بدل گئی تھی، ہوا میں تیزی آنے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ پور گرل، اوکے بائے، وہ تینوں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ جانے کو پلٹ گئی۔ پور گرل، اس کے جانے کے بعد ہی امبر نے تجزیہ کیا تھا۔ بس بیچاری بہت ہی غریب ہے شاید، تبھی تو اتنی محنت کرتی ہے۔ زہرا نے بھی اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ ہاں، فادر بھی تو نہیں ہے بیچاری کے، سائمہ نے اظہار افسوس کیا۔ سر ارمغان کتنی انسلٹ کرتے ہیں بیچاری کی۔ امبر کو ایک نیا افسوس لاحق ہوا۔ ہاں یار، بیچاری غریب لڑکی، نہ جانے کس مشکل سے اپنے تعلیمی اخراجات پوری کرتی ہے، سائمہ نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ شکل و صورت بھی کچھ خاص نہیں ہے، اوپر سے اتنی غریب۔ تم نے سنا تھا ہوم ٹیوشنز پڑھانے جاتی ہے؟ آئی ایم شور پنڈی کے کسی ڈھوک کی تنگ سی گلیوں کے کسی چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوگی۔ امبر نے بہت ہی حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا تھا۔ سائمہ اور زہرا نے بھی تائیدی انداز میں گردن ہلائی تھی۔ آج ان کی گفتگو کا موضوع بیچاری زرنگار احمد تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سب کو اپنی سیڈ سٹوری سنانے کی؟ اگلی صبح یونیورسٹی پہنچتے ہی پہلا سامنا ایمن سے ہوا اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پہ برس پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کل کس کو بتایا تھا کہ تم بہت غریب، بہت بیچاری ہو وغیرہ وغیرہ؟ ایمن اس کا بازو دبوچے اسے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کل تو میری ملاقات صرف امبر لوگوں سے ہوئی تھی، وہ جواباً بولی۔ اوہ تبھی، امبر تو پوری بی بی سی ہے، ایمن نے پرخیال انداز میں کہا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں ایمن کی طرف دیکھا۔ امبر لوگوں سے کیا بات ہوئی تھی تمہاری کل؟ ایمن نے قدرے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ زرنگار کو پہیلیاں بوجھنا نہیں آتی۔ کچھ بھی نہیں، بس اس نے میری روٹین کے متعلق مجھ سے پوچھا تو تم نے اپنی ساری روٹین منوان اس کے گوش گزار کر دی ہوگی، ہے نا؟ ایمن اس کی بات کٹ کرتے اس لہجے میں بولی۔ ہاں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ او گاڈ، ایمن کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ جھنجھلائی۔ تمہیں پتہ نہیں کب عقل آئے گی زری؟ تمہیں آخر امبر لوگوں کو اتنی تفصیلیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی تھی
آج ساری کلاس کی زبان پر بیچاری زرنگار کے دکھوں کی داستان ہے۔ ایمن نے لفظ بیچاری پہ زور دے کر غصیلے لہجے میں کہا، تو اس میں بیچاری کی کیا بات ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یمبر لوگ اتنی عجیب ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی، ہاں تم تو ننھی بچی ہو نا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تمہیں۔ دیکھو ذری، اپنے اندر تھوڑی سی عقل پیدا کرو، ہر کسی پر یوں آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایمن اسے ناصحانہ انداز میں سمجھا رہی تھی۔ میری تو ہر بات کا ہی ایشو بن جاتا ہے، دل کرتا ہے زبان کاٹ پھینکوں اپنی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی، تم لوگوں سے دور رہا کرو بس، تمہیں بات کرنے کا بالکل سلیقہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے امبر نے ہر جگہ یہ بات مشہور کرا دی ہے کہ زرنگار بہت ہی غریب غربا سی لڑکی ہے۔ سائمہ جنید لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ جس کسی کو بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ہوم ٹیوٹر کی ضرورت ہو، وہ ازراہ ہمدردی زرنگار کو ہائر کر لے۔ تو اس میں کیا ہے؟ محنت کر کے حلال رزق کمانے میں کیا برائی ہے؟ وہ چڑھ کر بولی، تم سمجھ نہیں رہی ہو یا ڈپارٹمنٹ میں ہر طرف یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ زرنگار ایک بہت ہی غریب غربا لوکل بس سے سفر کرنے والی، پنڈی کے کسی گھٹیا سے علاقے میں رہنے والی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھانے والی بہت ہی بیچاری سی لڑکی ہے۔ ایمن کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ کہنے دو، تم کیوں پرواہ کرتی ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے واہ، پرواہ کیوں نہ ہو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے بتاؤں کہ زرنگار احمد ایک کامیاب ترین بزنس مین کی اکلوٹی بیٹی ہے، اور ایف 10 میں جس بڑے سے بنگلے میں وہ رہتی ہے اس کا ہمیں بیشتر صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، اور گاڑیاں، کیسا بنگلہ، کیسی گاڑیاں؟ وہ ایمن کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولی، ایمن، لوگ وہی دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے، اور بظاہر تو زرنگار کا پورا وجود ہی اس کے غریب غربا ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور جس عالیشان بنگلے کی تم بات کر رہی ہو نا، وہ میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں، اور اس عالیشان بنگلے کے پورش میں کھڑی 4 شاندار گاڑیوں کو کبھی کسی نے مجھے پک یا ڈراپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیوں نہ لوگ مجھے ایک غریب سی بیچاری سی لڑکی سمجھے؟ اور جہاں تک بات ہے نا کامیاب ترین بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی، تو یہ بھی ایک فریب ہے۔ اس کامیاب ترین بزنس مین کے صرف 2 بیٹے ہیں، اللہ نے اس کو بیٹی کبھی دی ہی نہیں تھی۔ زرنگار تو بس ریحان احمد اور اسما ریحان کی بے اولادی کے دکھ کا مداوا تھی، ان دونوں کے دل کو بہلانے کا سامان۔ وہ تیز تیز بولتے تھک گئی تو خاموش ہو کر ہانپنے لگی۔ وہ تمہاری نجی زندگی ہے ذری، لیکن یہ سب تمہاری انسلٹ ہے، ایمن نے احتجاجاً کہا۔ مجھے انسلٹ کی عادت ہے، تم بالکل فکر مند نہ ہو، کلاس شروع ہونے والی ہے، چلو۔ اس نے بے تاثر لہجے میں بات مکمل کر کے قدم آگے بڑھائے تھے۔ ایمن ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے پیچھے چل دی۔ رات کے آخری پہر اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی وہ زرد چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تھکن سے چور اس کا وجود نیند کا متقاضی تھا، مگر وہ خود اذیتی میں مبتلا تھی۔ یہ تکلیف، یہ اذیت اس کے لیے نئی نہیں تھی، اس نے بہت بچپن سے یہ اذیتیں سہنا شروع کی تھی۔ اس کے ڈیڈی ریحان احمد ایک کامیاب بزنس مین تھے، اسما سے ان کی لو میرج تھی، اور زرنگار ان دونوں کی اکلوتی لاڈلی پرنسس تھی۔ زندگی بے حد خوبصورت انداز سے گزر رہی تھی۔ ان کے ہرے بھرے گلشن میں خزاں تب آئی جب ایک کار حادثے میں اسما جان سے گئیں۔ زرنگار تب 5 سال کی تھی۔ دونوں باپ بیٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اگر زرنگار جان نشاور کرنے والی ماں سے محروم ہوئی تو ریحان نے ہر لمحہ ساتھ نبھانے والی پرخلوص شریک حیات کو کھویا تھا۔ اس غم کی گھڑی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے درد آشنا بن گئے۔ ڈیڈی کی توجہ اور محبت کے باعث وہ جلد ہی اس شوق سے باہر آ گئی تھی۔ ڈیڈی ہی اس کی زندگی کا محور بن گئے۔ زندگی نارمل انداز میں چلنے لگی جب اچانک سے اس کی پرسکون زندگی میں فائزہ کسی آندھی طوفان کی طرح داخل ہوئی تھی۔ وہ ڈیڈی کے آفس میں زائد سٹاف میں تھی، مگر ان کی زندگی میں مشکل طور پر آ گئی۔ ڈیڈی ان سے شادی کر کے انہیں گھر لے آئے۔ زرنگار اس وقت 7 سال کی تھی۔ فائزہ نے آتے ہی گھر کا تمام انتظام و انصرام سنبھال لیا تھا۔ وہ ڈیڈی پہ بھی جیسے قابض ہو کر رہ گئی۔ وہ دونوں سارا دن آفس میں گزارتے اور رات کے تک پارٹیز یا سیر و تفریح میں مصروف رہتے۔ وہ اسکول سے واپس آ کر خالی گھر میں ادھر ادھر چکراتی رہتی۔ ڈیڈی اپنی نئی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں اپنی پرنسس اب جیسے کہیں نظر ہی نہ آتی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد گھر میں 2 ننھے منھے شہزادے آ گئے۔ ڈیڈی نے اسے بتایا وہ اس کے بھائی ہیں، اور وہ پورے شوق سے ان پیارے پیارے بچوں کی جانب ہمکتی تو میڈو سے بری طرح سے جھڑک دیتی۔ فائزہ کا سختی سے حکم تھا زرنگار کو بچوں کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زرنگار کی حیثیت گھر میں رکھے فالتو سامان کی جیسی ہوتی گئی۔ یہ شاید ماں کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ علی اور حمدان بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیتے تھے۔ وہ ان کے کام کرنے کی کوشش کرتی تو اس کو بری طرح جھڑک دیتے۔ زرنگار کو وہ دونوں بہت پیارے اور اپنے اپنے لگتے تھے، مگر ان کی بے اتنائی ہمیشہ اس کا دل توڑ دیا کرتی۔ وہ پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی گئی اور جیسے تیسے گریجویشن کر کے گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں ڈیڈی بیمار رہنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھے چند دنوں میں وہ بالکل بستر پر پڑ گئے۔ فائزہ بزنس کے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھی۔ ڈیڈی کے بستر نشین ہونے کے باعث ان پہ بزنس کی مکمل ذمہ داری آن پڑی۔ وہ رات گئے تک اعداد و شمار میں الجھی رہتی۔ وہ ڈیڈی کے لیے اتنا ہی کر پاتی کہ ان کی میڈیسنز
اور پراپر چیک اپ کا خیال رکھتی۔ اس سے زیادہ کا ان کے پاس وقت نہ تھا۔ رہ گئے علی اور ہمدان زرنگار کے جڑواں بھائی، تو وہ دونوں اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ ایسے میں کئی سالوں بعد زرنگار کو ڈیڈی کا ساتھ میسر ہو گیا۔ وہ زیادہ تر دعاؤں کے زیر اثر نیم غنودگی میں رہتے، مگر جب مکمل ہوش و حواس میں لوٹتے تو اس کو اپنے سامنے بٹھائے اسے تکتے رہتے، باتیں کرتے رہتے۔ زری کو ڈیڈی کی گرتی ہوئی صحت پریشان کرتی، مگر فائزہ سے ان کی بیماری کا پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ فائزہ کا سرد رویہ ہمیشہ اسے خوفزدہ کیے رکھتا تھا۔ انہی دنوں ڈیڈی نے اسے آگے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور ڈرائیور کو بھیج کر یونیورسٹی سے داخلہ فارم بھی منگوا لیا۔ فائزہ نے بہت مخالفت کی، مگر ڈیڈی نے اس کی ایک نہ سنی۔ زرنگار ایڈمیشن ٹیسٹ اور انٹرویو دے آئی تھی، مگر فائنل میرٹ لسٹ لگنے سے قبل ہی ایک رات بہت خاموشی سے ڈیڈی اس دنیا سے ناتا توڑ گئے۔ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر اس سے بھی بڑی قیامت ٹھیک 4 دن بعد ٹوٹی، جب ڈیڈی کے لیگل ایڈوائزر ان کی وصیت لے کر آئے تھے۔ اس وصیت کے مطابق زرنگار ریحان احمد کی سگی اولاد نہ تھی، بلکہ اس کو کسی یتیم خانے سے گود لیا گیا تھا، لہذا اس کی وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ وصیت میں صاف الفاظ میں لکھا تھا، زرنگار ریحان احمد کی جائیداد میں سے ایک ہبہ بھی وصول کرنے کی مجاز نہیں۔ اس وصیت کے ایک ایک لفظ اس نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، اور کتنی دیر تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ فائزہ بھی لالم تھی، مگر انہوں نے اس کو تو نہ گھر سے نکالا، نہ ہی اس کی یونیورسٹی جانے سے روکا۔ البتہ اب اس کو وہ تھوڑی سی رقم نہ ملتی جو ڈیڈی اسے ماہانہ جیب خرچ کی مد میں دیا کرتے تھے۔ تعلیم اب اس کی ضرورت تھی، سو میرٹ لسٹ میں نام آ جانے کے بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ داخلے کے لیے فیس ڈیڈی اسے اپنی وفات سے قبل ہی دے چکے تھے، اور بقیہ خرچوں کے لیے اس نے ایک اکیڈمی کے توسط سے 2 ہوم ٹیوشنز حاصل کر لی۔ اس کی زندگی تلخ ہو دی گئی۔ گھر میں اس کی حیثیت ملازمین جیسی ہو گئی۔ وہ گھر آنے والے کسی مہمان کے سامنے نہ آتی، کسی رشتہ دار کا سامنا نہ کرتی، بس فائزہ کے احسان پہ ان کی ممنون ملب سی سب زندگی گزارتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستی ایمن سے ہوئی، اور اس کی 25 سالہ زندگی میں وہ اس کی واحد غم گسار سہیلی تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی کہ اس وصیت کے متعلق کچھ تحقیق کرے، مگر زرنگار اپنا اعتماد کھو چکی تھی۔ وہ محبت کی سچائی کی قائل نہ تھی۔ اس نے اپنی قسمت کی تاریکی سے سمجھوتا کر لیا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ وہ ہجوم میں بھی تنہا تھی، اور اس تنہائی میں زرد اور خاموش چاند ہمیشہ اس کا ہمراز ہوتا۔ ہم بسیدے ناز دل و جاں میں بسائے بھی گئے ہیں، پھر گنوائے بھی گئے اور بھلائے بھی گئے، ہم سے روٹھا بھی گیا اور بنایا بھی گیا، پھر سبھی نقش تعلق کے مٹائے بھی گئے۔ زری، سر ارمغان تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہی ہیں۔ وہ فری کلاس کو غنیمت جان کر لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، جبھی ایمن نے آ کر اسے یہ جان لیوا اطلاع دی۔ ہیں کیوں یار، اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے قلم روک کر بہت بے چارگی سے پوچھا۔ یہ تو تمہیں ہی پتا ہوگا تم نے کیا کیا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے تمہاری سیڈ سٹوری ان تک بھی پہنچ چکی ہے، شاید اظہار ہمدردی کے لیے بلا رہی ہوں۔ ویسے تم چلی جاؤ جلدی، ورنہ وقت کی پابندی پہ بھی لیکچر سننا پڑے گا۔ ایمن نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ لرزتے دل کے ساتھ اٹھ گئی۔ سر ارمغان کے کیبن کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر سے اجازت پا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کال ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ یہ لیجئے۔ انہوں نے ایک موٹی سی فائل اس کی طرف کھسکائی۔ یہ کیا ہے سر؟ وہ ہچکچائی۔ یہ کچھ نوٹس ہیں، ان سے آپ کو اپنی پڑھائی میں کافی مدد ملے گی۔ نرم لہجہ، چہرے پہ طنز کی بجائے نرمی کے تاثرات۔ وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ یہ سر کو کیا ہوا؟ وہ دل ہی دل میں بولی، تھینک یو سر۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا، اس کی ضرورت نہیں، آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی میں آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ وہ آج اسے حیران کر رہے تھے۔ شاید ایمن کا اندازہ ہی ٹھیک تھا، شاید یہ عنایت ان کا اظہار ہمدردی ہی تھا۔ اس نے وہ مشکل اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ریملیس گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی ان کی سنجیدہ سی آنکھیں آج نرمی کا تاثر لیے ہوئی تھیں۔ سر، یہ واپس کب کرنے ہیں؟ واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ قطعی بیکار ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھا لی۔ یوں میں گو نہ ہو۔ وہ دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو گئے تو وہ حیرت زدہ سی ان کے کیبن سے باہر آ گئی۔ سر ارمغان کی اس سے نرم لہجے میں کی گئی یہ پہلی گفتگو تھی۔ ممی کہہ رہی تھی فرسٹ سیمسٹر کے بعد وہ میری شادی کر دیں گی۔ وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے دور افتادہ گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے اپنا تازہ ترین مسئلہ ایمن کے سامنے پیش کیا۔ واہ، زبردست، مبارک ہو۔ ایمن نے خوشی کا اظہار کیا۔ کس بات کی مبارک؟ کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ اسے ایمن کی مسرت ایک آنکھ نہ بھئی۔ 100% خوشی کی بات ہے، جان چھوٹے گی تمہاری اس قید خانے سے۔ مجھے شادی نہیں کرنی؟ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے شادی کے بعد بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا اب تک ہوتا آیا ہے۔ بے وقوفی کی مت کرو زری، تم دیکھنا شادی کے بعد تمہاری لائف بدل جائے گی، کوئی تمہارا خیال رکھنے والا، تمہیں چاہنے والا ہوگا، تمہاری سب محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ ہوں، چاہنے والا؟ ایمن ذرا مجھے غور سے دیکھو، کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے چاہے؟ میں لائق محبت ہی نہیں،
کسی ناول کی مظلوم ہیروئن کی طرح کا ماورائے حسن میرے پاس نہیں ہے جس پہ شہزادوں کسی آن بان والا کوئی ہیرو مر مٹے۔ یہ اصل زندگی ہے اور میں اس دنیا میں بسنے والی ایک انتہائی معمولی لڑکی۔ وہ حقیقت پسندی کی انتہا پر تھی۔ محبت سورج کی محتاج نہیں ہوتی، اور پھر تمہیں کیا کمی ہے؟ زندگی بھر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر تو کلوپیترا کا رنگ روپ بھی تباہ ہو جائے۔ ایمن ہر بات کا مثبت پہلو دیکھتی تھی۔ محبت ایک فیک جذبہ ہے۔ اگر محبت ایسا ہی با اثر جذبہ ہوتا تو کم سے کم علی اور ہمدان تو مجھ سے محبت کرتے۔ اس کی زندگی میں تو کچھ بھی مثبت نہ تھا، پھر وہ کیسے نہ مایوس ہوتی؟ اچھا گولی مارو محبت کو، مگر تم شادی کر لو، ایٹ لیسٹ تمہاری جان تو چھٹے گی ان دو عدد نام نہاد بھائیوں سے جنہیں حکم چلانے کے سوا کچھ نہیں آتا، اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں جیسی ممی سے۔ وہ میرے بھائی نہیں، وہاں میرا کچھ بھی نہیں۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں یہ تمہاری گڈ لک ہے کہ بغیر کسی رشتے کے بھی آنٹی تمہیں عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ تم ریحان احمد کی بیٹی کی حیثیت سے ہی اس گھر سے رخصت ہوگی، لہذا بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایمن کی بات اس کے دل کو لگی، سو وہ مطمئن ہو گئے۔ سر ارمغان کے دیے ہوئے نوٹ سے اس کو بہت مدد ملی تھی۔ سیمسٹر اختتام کی جانب روا دوا تھا، لہذا وہ سنجیدگی سے نوٹس کے رٹے مارنے میں مصروف ہو گئی، اور پھر جب ایگزام شروع ہوئے تو اس کے رٹے کام آ گئے۔ اس کے پیپرز کافی اچھے ہوئے تھے۔ آخری پیپر کے دن وہ سر ارمغان کو ان کے نوٹس لوٹانے ان کے کیبن کی طرف آ گئی۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد نہایت دھوم دھام کے ساتھ اسے ریحان احمد کے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ اس کا رشتہ فائزہ نے طے کیا تھا۔ لڑکے کی تصویر اسے دکھا کر اس کی رضامندی بھی معلوم کی تھی۔ ایمن نے اسے بہت کہا تھا کہ وہ لڑکے سے فیس ٹو فیس ملنے کی شرط رکھے، مگر وہ مطمئن تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ فائزہ اسے عزت سے رخصت کر رہی تھی۔ سر اسے کوریڈور میں ہی مل گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے رکی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مس زرنگار احمد، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، انہوں نے چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فائزہ نے اسے اپنے تمام دوستوں، کلاس فیلوز اور استاذہ کو شادی میں بلانے کی اجازت دی تھی۔ وہ بہت سے لوگوں کو انوائٹ کر چکی تھی اور بہت سی مبارکبادیاں بھی وصول کر چکی تھی۔ اب سر ارمغان کی مبارک دینے پہ اسے یاد آیا، وہ صرف انہیں ہی مدعو کرنا بھول گئی تھی۔ شکریہ سر۔ اس نے فوراً اپنے بیگ میں سے اپنی شادی کا کارڈ نکال کر ان کی جانب بڑھایا۔ آپ ضرور آئیے گا سر۔ وہ بہت ہمت کر کے بول رہی تھی کہ سر ارمغان کے آگے تو اچھو اچھو کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ شور، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کارڈ تھام کر پرخلوص لہجے میں کہا۔ شکریہ سر، اور یہ آپ کے نوٹس۔ اس نے نوٹس کی فائل ان کی جانب بڑھائی۔ لیکن میں نے یہ نوٹس واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے۔ انہوں نے فائل لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، پر اب مجھے ان کی ضرورت نہیں، شاید میں شادی کے بعد یوں ہی نہ ہوں۔ اس نے پہلی بار ان سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی، وہ بھی بنا ہکلائے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ انہوں نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اللہ حافظ سر، اسے دیر ہو رہی تھی۔ بائے مس نگار احمد، سر نے جواباً مسکرا کر کہا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ کوئی سورج جاگے میری دھرتی پر، کچھ ایسا ہو یہ رات ڈھلے، کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کر مجھ کو ساتھ چلے۔ ریحان ولا کی سج دھج آج نرالی تھی۔ پورے بنگلے کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ارضیہ نگار احمد کی شادی کا دن تھا۔ فائزہ ریحان کو آج کی تقریب کے لیے ہر انتظام پرفیکٹ چاہیے تھا۔ وہ ایسے اعلیٰ ظرف تھیں کہ انہوں نے خاندان اور قرابت داروں میں سے کسی تک یہ بات نہ پہنچنے دی تھی کہ زرنگار ریحان احمد کی سگی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کے آگے اس کے بھرم کو قائم رہنے دیا تھا۔ اس تقریب میں شہر بھر کے شرفا مدعو تھے۔ گھر کے بڑے سیلون میں تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ ریحان کے بعد بھی وہ جس کامیابی کے ساتھ بزنس کو چلا رہی تھیں، اس کے باعث ان کو شہر کے کاروباری حلقوں میں رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی اعلیٰ ظرفی کے تو سبھی موترف تھے کہ کس دھوم دھام کے ساتھ اپنی سوتیلی بیٹی کو رخصت کر رہی تھی۔ وہ شہر کی سب سے بڑی ڈیزائنر کی ڈیزائن کردہ ساری زیب تن کیے بہترین میک اپ اور جیولری کے ساتھ گردن اکڑائے تمام انتظامات کا جائزہ لیتی، مہمانوں سے مبارکبادیاں وصول کرتی، گھر کے رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئی جہاں دلہن بنی زرنگار اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں تھی۔ مشہور بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اس کے سادہ سے چہرے کو سنوار کے رکھ دیا، اور وہ روایتی سرخ عروسی لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی سہیلیوں کا حال احوال پوچھا اور اخلاق کے مزید تقاضے پورے کرنے کو ذرا دیر وہیں بیٹھ گئی۔ تمہاری ممی بہت سویٹ ہے نگار، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری اسٹیپ مدر ہے۔ فائزہ کے نکلتے ہی عظمیٰ تو صیفی لہجے میں بولی۔ باقی سب کے چہروں پہ بھی فائزہ کے لیے پسندیدگی تھی۔ وہ محض مسکرا دی، کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اور تم کتنی گھندی مسنی ہو، کبھی ہوا نہ لگنے دی کہ اتنی امیر ہو۔ یہ تمہارا گھر تو کسی محل سے کم نہیں۔ یو آر ویری لکی نگار۔ ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ بیان کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتے رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اٹھ کر اس محل کی رونقیں دیکھنے چلی گئیں۔ کمرے میں وہ اور ایمن رہ گئے۔ تم خوش ہو زری؟ ایمن نے اس سے پوچھا۔ میں مطمئن ہوں۔ اس کے چہرے پہ آسودگی تھی۔ آنکھوں میں آنے والی زندگی کے لیے خوش رنگ سپنوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ایمن کو یک گنا اطمینان محسوس ہوا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو زری، میں تو نظر بھر کر نہیں دیکھ رہی کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے تمہیں۔
ایمن نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ مجھے بھی یوں ہی لگ رہا ہے آج جیسے میں بہت خوبصورت ہوں، بالکل سنڈریلا کی طرح، اور سنڈریلا کی طرح ہی تمہیں آج ایک شہزادہ اپنے سنگ لے جائے گا، ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرنگار کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے اور وہ بیٹھے میرے پہلو میں اور میرے ہاتھ پر ہاتھ دھرے، آنسو پونچھ کر میری آنکھوں سے رکے رکے لہجے میں کہے، ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، ہمیں یہ شادی نہیں کرنی۔ این نکاح کے وقت لڑکے کے باپ کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ زرنگار کی سماعتوں پہ ایٹم بم کی طرح گرے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ تمام نفوس کے چہرے پر حیرت رقم تھی۔ مگر کیوں طارق صاحب؟ سب سے پہلے فائزہ شوق سے باہر ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ طارق صاحب شدید غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کیسا دھوکہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فائزہ کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ مسز ریحان، آپ نے ہم سے کہا تھا زرنگار ریحان احمد مرحوم اور ان کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے، مگر ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو ریحان صاحب نے اڈاپٹ کیا تھا۔ بتائیے کیا یہ سچ ہے؟ طارق صاحب ماتھے پہ بل ڈال کر فائزہ سے پوچھ رہے تھے۔ جی یہ سچ ہے، لیکن فائزہ ہکلائی۔ بس محترمہ بس، آپ نے ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ طارق صاحب فائزہ کی بات کاٹ کر کرائے۔ دیکھیے میری بات سنیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زرنگار کو ہم نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، زرنگار بہت اچھی لڑکی ہے۔ فائزہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، مجمع میں چہک مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ زرنگار کیسی لڑکی ہے، ہم نے تو ریحان صاحب کا اعلیٰ خاندان دیکھ کر رشتہ جوڑنا چاہا تھا، مگر ایک بے نام و نشان لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ طارق صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ آپ اپنی بلا ہمارے سر ڈالنا چاہتی ہیں اور اس قدر چلاک ہیں کہ اپنے خاندان کو بھی بھنکنا پڑنے دی کسی سچائی کی۔ یہ تو بھلا ہو وکیل صاحب کا جنہوں نے ہمیں اتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا۔ زرنگار نے دیکھا ڈیڈی کے لیگل ایڈوائزر زاہد شکیل ایک جانب کھڑے تھے، ان کے چہرے پہ شفافیت تھی۔ زاہد صاحب، میرے خدا، آپ نے؟ فائزہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ زاہد صاحب چند قدم طے کر کے اسٹیج کے قریب آئے۔ جی ہاں میں نے۔ ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ کیوں؟ آخر کون سا بدلہ نکالا ہے آپ نے ہم سے؟ فائزہ کی آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ میں نے کوئی بدلہ نہیں نکالا مسز ریحان، اس لڑکی کو ریحان صاحب مرحوم نے خود ڈسون کیا تھا، تو یہ کس حیثیت سے اس گھر میں رہ رہی ہے؟ زاہد صاحب اپنے مخصوص جرا کرنے کے سے انداز میں پوچھنے لگے۔ میں اس بچی کو بے سہارا کیسے چھوڑ دیتی؟ آخر کوئی انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ فائزہ کے لہجے میں ملامت تھی۔ قانون کو ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں مسز ریحان، آپ نے ایک شریف انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، میں نے تو ایک معزز شہری ہونے کے ناطے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے۔ زاہد کے لہجے میں بہت ٹھنڈک تھی۔ زرنگار نے شل ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ حاضرین پر نظر ڈالی، ہر کوئی خاموش کھڑا تھا۔ آپ نے بہت برا کیا ہے زاہد صاحب، فائزہ دکھ سے چلائی تھی۔ وکیل صاحب نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اب آپ زیادہ وویلا مت کریں۔ طارق صاحب درست لہجے میں بولے۔ میری بات سنیں طارق صاحب، ہم اس ایشو کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے، کچھ تو میری عزت کا خیال کریں۔ زرنگار بہت اچھی بچی ہے، یوں اس کے ماتھے پر تمام عمر کے لیے داغ مت لگائیں۔ فائزہ منت کرنے کے سے انداز میں بول رہی تھی، ان کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ زرنگار سنگی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی اپنی زندگی کو تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہم سے غلط بیانی کی، اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، اور بھی نہ جانے کیا کیا چھپایا ہوگا، لہٰذا ہم مل بیٹھ کر بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کی عزت کا خیال نہیں کریں گے، کیونکہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اٹھو بیٹا، ہمیں یہاں رشتہ نہیں کرنا، طارق صاحب نے قطعیت سے کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو اس سارے تماشے میں کسی غیر متعلق انسان کی طرح بیٹھا رہا اور اب بھی اپنے باپ کے اشارے پہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی تمام باراتی بھی جانے کو تیار نظر آنے لگے۔ مجھے انسلٹ کی عادت ہے، اسے یاد آیا اس نے چند دن قبل ایمن سے کہا تھا اسے انسلٹ کی عادت تھی، مگر وہ فائزہ کو روتے ہوئے ان لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتیں ان لوگوں کا مسلسل انکار بھی سن رہی تھی، اور اس تقریب میں شریک شہر بھر کے شرفا میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کر معاملہ سلجھانے کو آگے نہ بڑھا تھا۔ وہ سب تماشائی تھے۔ زرنگار احمد کی زندگی جیسے کوئی دلچسپ تماشا تھی۔ ایمن اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے جیسے اسے سہارا دینے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی، اس امید پر کہ شاید دوبارہ آنکھیں کھولنے پر منظر بدل جائے۔ آپ لوگ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں، ایک مضبوط مردانہ آواز پہ اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ منظر وہی تھا، مگر اب وہ سر ارمغان تھے جو بے حس لوگوں کے اس ہجوم سے نکل کر ظالموں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ طارق صاحب بگڑ کر بولے۔ میں ایک معلم ہوں اور معاشرے کی غلطیوں کی اصلاح کرنا میرا فرض ہے۔ وہ اپنے مخصوص پروقار انداز میں بول رہے تھے۔ تو کیجیے معاشرے کی اصلاح، مگر ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ طارق صاحب کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ مجھے مداخلت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ لوگ بلا وجہ ایشو بنا رہے ہیں۔ ارمغان کے لہجے میں سختی در وہ چہ خوب، یعنی آپ کے نزدیک کسی کو دھوکہ دینا کوئی ایشو ہی نہیں۔ طارق صاحب ہاتھ نچا کر بولے۔ آپ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں محترم؟ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں بے اولاد جوڑے اولاد کی کمی پوری کرنے کی خاطر بچے گود لیتے ہیں،
مسز ریحان کی بس اتنی سی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بات چھپائی، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی پاداش میں اپنے ایک اور پارسا لڑکی کی زندگی برباد کر دیں۔ اس کا مقدمہ اب سر ارمغان لڑ رہے تھے اور وہ حیرتوں کی زد میں تھی۔ پہلے فائزہ اور اب سر ارمغان کہ اتنے مخلص ہے دونوں۔ سچ کہتی ہے ایمن، مجھے واقعی انسانوں کی پہچان نہیں۔ اس نے اپنے دل میں اعتراف کیا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے نہیں ہوگی، اور آپ کی تقریر کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنا اور ہمارا وقت ضائع مت کریں۔ طارق کا لہجہ سنگلاخ تھا۔ آپ لوگ ایک بیکار سی بات کو لے کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکے۔ ارمغان اب کی بار غصے میں آ کر قدرے اونچی آواز میں بولے تھے۔ ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے، اور تمہیں جو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اس معصوم لڑکی سے، تو تم خود کر لو اس سے شادی اور بچا لو اس کی زندگی برباد ہونے سے۔ طارق صاحب نے ارمغان کے الفاظ اسی کو لوٹا دیے۔ زرنگار نے زندگی میں کبھی اتنی ذلت محسوس نہیں کی تھی جتنی ان چند الفاظ سے ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چما لیا۔ مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا اور اس گہری خاموشی میں یکلخت ایک ٹھہری ہوئی پرسکون آواز گونجی۔ مسز ریحان، میں ابھی اور اسی وقت زرنگار احمد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بن دیکھے وہ جانتی تھی کہ یہ وہی آواز تھی جو کچھ لمحے قبل اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ خواب اور حقیقت میں فرق صرف اتنا ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، حقیقت توڑ دیتی ہے۔ ارمغان صدیقی کے گھر میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے اس کی زندگی کسی بھیانک خواب جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ایمن کچھ دیر قبل ہی اسے ڈھیر ساری تسلیاں اور دلاسے دے کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا۔ ہر سو گہری خاموشی تھی اور اس خاموشی میں گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک اس کے سر پر کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تھی تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کے دن کے اختتام پر وہ مسز ارمغان صدیقی بن چکی ہوگی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ تن بتقدیر ہو کر بیٹھی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی پہ وہ بہت آنسو بہا چکی تھی، اب تو جیسے اشکوں نے بھی بہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں شادی یوں آنن فانن داخل ہوگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ جو کچھ بھی گزرے چند گھنٹوں میں ہوا وہ آپ کے لیے واقعی ایک بہت بڑا شوق ہوگا، اور جس طرح کی سچویشن وہ تھی، قدرتی طور پر میرے ذہن میں بھی اس کے حوالے سے کافی سوالات نے جنم لیا ہے، لیکن میں اپنے سوالات سے آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اب آپ میری بیوی ہیں اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ رسمی جملے بول رہے تھے اور وہ صرف سن رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھنے کی سٹیج سے اس کا ذہن ابھی بہت دور تھا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ اس وقت کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں اب ہر قسم کی الجھن کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ زرنگار نے پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ڈارک براؤن سنجیدہ سی آنکھیں گلاسز کے پیچھے سے اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ کیا آپ کو میری پہچان سے کوئی غرض نہیں؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے آنسو بہا بہا کر اب اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ آئی تھنک تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اس کا سوال ٹال کر اس کے سامنے سے اٹھ کے وہ گمسم سی ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر اپنا بھاری غرارہ سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی۔ اس درد کی تحویل میں رہتے ہوئے ہم کو چپ چاپ بکھرنا ہے، تماشا نہیں کرنا۔ تو ثابت ہوا زرنگار احمد کہ تمہاری قسمت میں محبت نہیں ہے۔ نیلے افق پر دور دور اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کو تکتے ہوئے اس کا ذہن اسے ایک نقطے پہ آ کر ٹھہر گیا۔ صبح صادق کا وقت تھا اور وہ ارمغان صدیقی کے عالیشان بڑے سے لان میں رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمغان نے اس کو اپنی زندگی میں تو شامل کر لیا تھا، مگر اس کے ماضی کی طرف سے ان کی بے توجہی نے اس کو احساس دلوایا کہ یہ رشتہ صرف حقوق و فرائض کی ادائیگی تک محدود رہے گا اور بس۔ زرنگار کا دل کڑلا رہا تھا۔ کیا صرف خلوص اور حقوق و فرائض کی ادائیگی ہی بہت کافی ہے؟ اور محبت، کیا محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا محبت میرے لیے بنی ہی نہیں؟ وہ ارمغان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر کچھ بول نہ سکی۔ ارمغان کا یہ احسان ہی بہت تھا کہ انہوں نے اسے تمام عمر کی ذلت سے بچا کر اپنا نام دیا تھا۔ وہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرنے کی خود کو اہل نہ سمجھتی۔ اس کے دل میں گہرا سناٹا اتر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر ننگے پاؤں اوس میں بھیگی گھاس پر ٹہلنے لگی۔ ایک اور کمپرومائز سے بھری زندگی، ایک اور امتحان۔ اس کے دل نے دہائی دی، اور میں نہ جانے کیوں خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاید میں بھول گئی تھی جن کی قسمت ہی خراب ہو ان کی زندگی میں رونما ہونے والی سب سے بڑی تبدیلی کا نام موت ہوتا ہے۔ مشرقی افق سے سورج ابھر رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ اس کی نظریں آگ کے اس دہکتے گولے پہ تھیں جو مشرقی افق سے جھانک رہا تھا۔ مجھے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ زرنگار احمد کو خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے اندر کی تلخی بڑھ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر رہائشی عمارت کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اگلے روز ولیمے کا فنکشن تھا۔ ارمغان کے اس عالیشان بنگلے کے وسیع و عریض لان میں اس تقریب کا انتظام کیا گیا۔ ارمغان نے اپنے حلقہ احباب میں متعارف کروایا تو اسے زندگی میں پہلی بار اپنا بے حد قابل احترام لگا۔ ارمغان کے سب احباب اس سے بہت عزت سے ملے۔
इस शब वो वहाँ मौजूद सब लोगों की निगाहों का मरकज़ थी। हर कोई उसकी किस्मत पर रश कर रहा था कि उसको मिसिज़ अरमगान सदीकी बनने का शर्फ हासिल हुआ है। वो गैर शऊरी तौर पर फ़ायज़ा की आमद की मुंतज़िर थी, मगर उनको ना आना था, ना ही वो आई। फंक्शन अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा था। तब जरजंगार ने मायूस होकर फ़ायज़ा के आने की उम्मीद तर्क कर दी। वो जान गई थी अब रेहान विला के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। अब उसकी वाहिद पहचान अरमगान थे, और अरमगान उसने अपने बराबर बैठे हुए शानदार से इंसान की जानिब निगाह दोहराई। वो मुस्कुराकर सामने देख रहे थे। मूवी कैमरे की तेज़ लाइट में उनकी बूढ़ी आंखों की चमक कुछ और भर गई थी। मैम प्लीज़ सामने देखें। मूवी मेकर की हिदायत पर उसने नज़रों का जाविया बदल लिया। एमन उसके बराबर बैठी उससे कुछ कह रही थी, मगर वो सुन कहाँ रही थी। उसके ध्यान का मरकज़ वो शख्स था जो उसका सब कुछ था, लेकिन कितना अजनबी था। क्या वो कभी उसके दर्द आशना बन सकेंगे? उसके दिल ने सवाल किया। कहना अजीब सा है, लेकिन ये बात सच है। हम रायगाह नहीं हैं, लगते हैं रायगाह से। रात की आखिरी पहर वो कदे आदम आईने के सामने खड़ी थी। सर से पांव तक उसकी सज धज आज निराली थी। लिबास से लेकर मेकअप, ज्वेलरी तक सब कुछ परफेक्ट था, और आईने ने बार बार गवाही दी थी कि वो हसीन नज़र आ रही है। पूरे फंक्शन में भी सबकी तौसीफ़ी नज़रें उस पर थीं। कितने ही लोगों ने उसको तारीफ़ी कलमात से नवाजा था, मगर अरमगान ने तो शायद एक बार भी नज़र भर कर उसकी जानिब नहीं देखा था। वो बेदिली से ज्वेलरी उतारने लगी। दफातन वो कमरे में दाखिल हुए। उसने आईने में नज़र आते हुए उनके अक्स पे नज़रें जमा दी। वो थके थके अंदाज में बेड पर बैठ कर जूते उतारने लगे। वो उन्हें देखती रही। वो जूते उतार कर उठ खड़े हुए और स्लीपर पहनकर उसकी तरफ बढ़े। चूड़ियाँ उतारते हुए उसके हाथ एक लम्हे को थम से गए। वो अपनी घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए। आईने में नजर आता जरनिगार का अक्स फिर से तनहा रह गया। अरमगान की सिर्फ एक ही बड़ी बहन थी। वो अपनी फैमिली के साथ मुस्तकिल तौर पर इंग्लैंड में मुकीम थी। अरमगान ने उनको अपनी शादी के मुतल्लिक आगाह किया तो वो आनन फ़ौरन पाकिस्तान चली गईं। वो जरनिगार से बहुत मोहब्बत से मिली। उनसे मिलकर जरनिगार को एहसास हुआ इस अनचाहे रिश्ते की सबसे ज़्यादा खुशी शायद उनको हुई थी। वो 2 माह के लिए आई थी, और आते ही इतनी उजरत की शादी पर अरमगान के खूब लत्ते लिए, और अरमगान जवाबन बस मुस्कुराते ही रहे। उन्होंने रात के खाने के बाद वो आपा के साथ गेस्ट रूम में चली गई। आपा बहुत बातें करती थी। उसे उनकी कंपनी में मज़ा आ रहा था। वो उसे रात देर तक अपने और अरमगान के बचपन के किस्से सुनाती रहीं। फिर उन्हें नींद आने लगी तो वो अपने कमरे में आ गई। अरमगान काउच पे नीम दराज थे। लैपटॉप उनकी गोद में था। उसकी आमद पे उन्होंने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली और फिर से लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गए। वो बेड के किनारे टिक गई। उसके जहन में मुसलसल एक सवाल गूंज रहा था कि आपा ने इस अचानक की शादी के मुतल्लिक उससे कोई इस्तफसार क्यों नहीं किया। उन्होंने तो उससे उसके ख़ानदान, माँ बाप, बहन भाइयों के मुतल्लिक तक ना पूछा था। हालांकि ऐसे सवालात तो आम तौर पर किसी से तारुफ हासिल करते हुए ही कर लिए जाते हैं। वो सोच सोच कर उलझती रही, मगर अरमगान से पूछने की हिम्मत न हुई। इनसे तो वो यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही सख्त घबराती थी। कुछ आगे किस्मत ने उन्हीं को उसका शरीक सफ़र बना दिया। वो चाहकर भी इस रिश्ते को दिमागी तौर पर कबूल न कर पा रही थी। आपा से तो काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है तुम्हारी। अरमगान के संजीदा से तर्ज तहातुब पे उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो बज़ाहिर लैपटॉप की तरफ मतवज्जा थे। जी, वो बहुत अच्छी हैं, उसने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। उनके हमारी शादी के मतलब क्या बताया तुमने? उनका लहजा सरसरी मगर सवाल अहम तरीन था। कुछ नहीं, वो हिकलाई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था, मगर साथ ही साथ वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि उसने किसी किस्म की कोई अकल झाड़ने की कोशिश नहीं की थी। न जाने अरमगान ने उनको क्या बता रखा था। अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल देती तो मालूम नहीं वो उसके साथ कैसे पेश आते। ओके, अगर वो कुछ भी पूछें तो यही बताना कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और हमारी लव मैरिज है। उन्होंने नरम लहजे में हदायत जारी की थी। मगर ये तो मैं जानता हूँ कि ये झूठ है। वो उसकी बात काट कर पुरसुकून लहजे में बोले। मेरा मतलब ये है कि मुझे मालूम है तुम्हारा क्या मतलब है। उन्होंने फिर उसकी बात कटी। तुम यही सोच रही हो कितनी आनंद फानन शादी पे आपा को हैरत भी होगी और तुम्हारे मुतल्लिक तजस्सुस भी। तो तुम्हें उसके मुतल्लिक फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। दुनिया के सवालों का जवाब देना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम काफ़ी बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो, सो खुद को रिलैक्स रखो। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ बोलो, रुक क्यों गई? उन्होंने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। क्या आपा मेरी फैमिली से नहीं मिलना चाहेंगी? उसने बहुत हिम्मत करके पूछा। आई सेड ये तुम्हारा मसला नहीं है जरनिगार, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही किया करो। अब की बार उनके लहजे में नरमी का आंसर कदरे कम था। वह मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत न कर सकती थी, इसलिए चुपचाप लेट गई और आंखों को बाजू में छुपा लिया। न जाने क्यों 2 गर्म गर्म आंसू उसकी बंद आंखों से फूट पड़े थे। आपा इंग्लैंड से रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। अभी तो 3 साल बाद आई हैं। उनके अपने बच्चे हैं, बहुएं हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि मेरे या तुम्हारे मुतल्लिक कितना सोचे। अभी भी वो सारा वक्त इधर तो गुजारेंगी भी नहीं। उनकी ससुराल है कराची में। कुछ दिनों बाद वो वहाँ चली जाएंगी, फिर शायद वो वहीं से वापस चली गई। लहजा
ये चंद दिन हंसी खुशी गुजार लो। वो उसी से मुखातिब थे। वो कुछ ना बोली। वो कहते रहे, मैं आपा को बता चुका हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। सिर्फ एक चचा थे जिनकी अचानक वफात के बायस हमें सादगी से फ़ौरन शादी करना पड़ी। वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर कुछ पूछ भी लिया तो हम यही शब्द दोहरा देना तुम। मैं नहीं चाहता हकीकत आपा को मालूम हो और उनके दिल में तुम्हारी तरफ से डिसरिस्पेक्ट पैदा हो, कोई भी शक व शुबा या। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। ज़िंदगी बार बार उसके साथ मजाक करती थी। बचपन से आज तक वो फायज़ा के ज़ेरे ताब रही और अब अरमगान उसकी ज़िंदगी के मालिक बन बैठे थे। सिर्फ नाम और मकाम बदले थे। जरनिगार की ज़िंदगी तो वैसी ही थी। क्या तुम सो गई हो? चंद सानिया की खामोशी के बाद अरमगान ने उठकर उसका शाना होले से हिलाया। वो चौंक गई। उसने आंखों से बाजू हटाया। वो बेड के सहारे खड़े थे। रो क्यों रही हो? उनकी आंखों में उलझन के आसार थे। नहीं। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और उठ बैठी। अव्वल ये कि मैं अंधा नहीं हूँ, दोम ये कि अगर तुम रोने की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो सख्त लहजे में कहकर उसके पास से हट गए और कमरे की रोशनियां गुल करके बेड के दूसरे किनारे नीम दराज हो गई। वो इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। अंधेरा होते ही उसकी आंखें फिर से बरसने लगी। इनको किसी और से सच मालूम हो भी तो सकता है, उसने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। अरमगान ने साइड टेबल रोशन किया। किसी और से तो नहीं, हाल बता तुमसे ज़रूर सच मालूम हो जाएगा उनको। वो तंजिया लहजे में बोले तो वो कुछ भी कहे बिना लेट गई और आंसुओं को बहने दिया। वाई आर यू क्राइंग? चंद लम्हों के बाद उनकी झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल बुरी तरह सहम गया। फायजा भी उसके रोने से यूं ही चिढ़ जाया करती थी। जो कहना चाहती हो खुलकर कह क्यों नहीं देती? मैं कोई खूनी दरिंदा हूँ जो तुम्हें फाड़ खाऊंगा? क्यों बिला वजह रो रो कर अपना और मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? आखिर तुम्हारा मसला क्या है जरनिगार? अब की बार उन्होंने उसको कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मेरी वजह से आपको झूठ बोलने पड़ रहे हैं। वो आंसुओं की रवानी के दरमियान रुक रुक कर बोली। अरमगान ने गहरी सांस भरी। इसको झूठ नहीं मसलहत कहते हैं। अब रोना धोना छोड़ो और आराम से सो जाओ। इतने आंसू बहाती हो हर वक्त। तुम्हें उल्टे सीधे सवालों से बचाने के लिए ही इस झूठ का सहारा लिया है, क्योंकि इधर तुमसे कोई बात करता है, उधर तुम्हारी आंखों से सावन भादो जारी हो जाता है। वो उखड़े उखड़े लहजे में कहते हुए उसके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों पे समेट रहे थे। उसके आंसू अब थम चुके थे। एंड आई रियली हेट टीयर्स। उसके आंसू समेट कर वो नम लहजे में बोले थे। जरनिगार कुछ ना बोली। गुड नाइट। उन्होंने साइड लैम्प बचाकर करवट बदल ली। उसने अपनी दुखती आंखों पे बाजू रख लिए। उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। आपा 15 दिन बाद कराची चली गई थी। उनकी फ़्लाइट भी कराची से ही थी, सो वो इन दोनों को बहुत सी दुआओं के साथ अलविदा कह गई थी। अपने क़याम का ज़्यादातर अरसा उन्होंने शॉपिंग और घूमने फिरने में ही गुजारा। वो हर जगह जरनिगार को अपने साथ ही ले जाती थी। उनके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बोर होकर रह गई। उसके फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया था। वो अच्छे ग्रेड्स के साथ कामयाब हो गई थी। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां ख़त्म होने में भी अभी कुछ दिन रहते थे। अरमगान सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते और घर में भी वो ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। वो सारा दिन इस बड़े से घर में इधर से उधर चकराती रहती। घर में नौकरों की फौज थी, इसलिए उसके करने को कोई काम ही ना था। कभी कभार एमन आ जाती तो उसकी बोरियत दूर हो जाती। चंद रोज़ बाद यूनिवर्सिटी की छुट्टियां ख़त्म हो गई तो अरमगान ने उसे अगला सेमेस्टर ज्वाइन करने को कहा और वो जो बेकारी से उकता गई थी फ़ौरन तैयार हो गई। सेमेस्टर शुरू होने से 3 दिन कबल अरमगान ने उसे काफ़ी भारी रकम थमाई तो वो न जाने कि इतनी ही देर तक नोट हाथ में पकड़े गंग बैठी रही थी। क्या मुराकबा कर रही हो? वॉशरूम से बाहर आए तब भी उसे उसी पोजीशन में बैठे देखा जिसमें छोड़ कर गए थे तो बेख्तियार ही पूछ बैठे। नहीं। वो चौंक उठी। क्या पैसे कम हैं? वो अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ गए। नहीं नहीं, ये बहुत है। मेरा तो पूरा महीना बहुत आसानी से गुजर जाएगा। उसने यही नतीजा अख्ज़ किया था कि उन्होंने उसे ये रकम पॉकेट मनी के तौर पर दी है। आर यू क्रेज़ी? ये पैसे तुम्हारी शॉपिंग के लिए हैं, उन्होंने कदरे हैरत से कहा। कौन सी शॉपिंग? वो उनसे भरकर हैरान हुई। किस किस्म की लड़की हो तुम कि तुम्हें शॉपिंग का नहीं पता? वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसके सर पर सींग उग गए हों। शॉपिंग का पता है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे तो मैंने अपनी शॉपिंग पे कभी खर्च नहीं किए, उसने साफ गोई से कहा। तो अब कर लो, इसमें परेशानी की क्या बात है? वह कंधे उचकाकर लापरवाही से बोले और फिर से लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गई। मगर मैं खरीदूंगी क्या? उसकी उलझन अभी भी बरकरार थी। अरमगान ने उसकी तरफ देखा। जूते, कपड़े और जो भी तुम चाहो, उन्होंने नरम लहजे में जवाब दिया। 3-4 जोड़ों और 1-2 जूतों की खरीदारी के लिए इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसने असलन मसला बयान किया था। व्हाट? तुम यूनिवर्सिटी 3-4 जोड़े बदल बदल कर जाती रहोगी? उन पर तो जैसे हैरतों का पहाड़ टूटा था। जी। उसका इत्मीनान काबिल दीद था। सही। उन्होंने सर हिलाया और लैपटॉप बंद करके उठ खड़े हुए। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वो बेड साइड टेबल से अपनी गाड़ी की चाबियाँ वॉलेट उठाकर उसे ऑर्डर देते हुए कमरे से निकल गए। उसने कदरे हैरत से कंधे उचकाए, फिर वो
کثیر رقم احتیاط سے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال کر دراز لاک کر دیا اور اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ گئی، جہاں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 12 بجے وہ ارمغان کے ساتھ لندی پھندی واپس آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ تھکن سے چور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ملازم نے شاپنگ بیگز لا کر کمرے میں رکھ دیے۔ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، ارمغان ملازم سے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے دکھتے پیروں کو سینڈلز کی قید سے آزاد کروا کر ہولے ہولے دبانے لگی۔ ارمغان نے اس کی دانش میں آج اس کو سال بھر کی شاپنگ کروا دی تھی، اس پہ دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ وہ تو بس سارا وقت حیرتوں کی زد میں ہی رہی۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے اسے ایک شاندار سے ہوٹل میں ڈنر کروایا، جس کا بل دیکھ کر اس کو شوق لگ گیا تھا، جبکہ ارمغان نے بہت ہی نارمل سے انداز میں کھانے کے دام چکائے تھے۔ جی محترمہ زرنگار احمد، اس کو کہتے ہیں شاپنگ؟ انہوں نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک چیز رہ گئی، ارمغان نے شاپنگ بیگز پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہ گیا؟ اس نے نہایت بے چارگی سے پوچھا۔ تمہارا سیل فون، خیر میں کل لے آؤں گا، انہوں نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بنا واش روم میں گھس گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ بے حد تھک گئی تھی، مگر اس تھکن کے باوجود اس کے دل میں کہیں بہت سکون تھا، شاید اس لیے کہ اس کے ہوش میں پہلی بار کسی نے اس پہ یوں دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ ڈیڈی کی چاہتے تو اس کی یادداشت کے پردے پہ بہت دھندلی ہو گئی تھی۔ اپنی اب تک کی زندگی کا قریب قریب تمام عرصہ اس نے توجہ اور چاہت کے لیے ترستے ہوئے گزارا تھا۔ ڈیڈی اکثر علی اور حمدان کے لیے بہت کچھ خرید لاتے، مگر ایسے میں وہ اس کو ہمیشہ ہی بھول جاتے تھے اور اس کا احساس کم مائگی بہت بڑھ جاتا۔ لیکن آج ارمغان نے اس کو احساس دلایا کہ وہ ان کے لیے اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے۔ خیریت، یہ مسکرانے کی بد پرہیزی کیوں کر رہی ہو؟ وہ تولیے سے منہ رگڑتے ہوئے واش روم سے نکلے تھے اور فوراً ہی اس کی مسکراہٹ پہ چوٹ کی۔ زرنگار بے طرح چونکی اور اس کے مسکراتے لب سکر گئے۔ بس یوں ہی وہ گڑبڑا کے بولی، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مسکرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تولیہ ایک طرف رکھ کر وہ آئینے کے سامنے جا کر ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بول رہے تھے، لیکن زرنگار اب مسکرا نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے قریب بیڈ پر دراز ہو گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو پیسے آپ نے دیے تھے اب ان کا کیا کروں؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا تھا۔ ارمغان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی براؤن آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کی واضح تحریر تھی۔ ایسا کرو، ان کو آگ لگا دو۔ ان کے خوشگوار موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، لہذا وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولے تھے۔ زرنگار کو فوراً ہی اپنی بات کے احمقانہ پن کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، اس نے سر جھکا کر کہا۔ احمق لڑکی، انہوں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑاتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ جی؟ وہ سن نہ سکی۔ کچھ نہیں یار، دماغ کی دہی کر دیتی ہو تم تو، انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ جو ان کے ذرا سے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی آج نہ جانے کیوں کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ ارمغان نے چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنی شفاف اور بے ریا ہنسی تھی، وہ اس حسین منظر سے نظریں نہ ہٹا سکے تھے۔ او گاڈ زری، تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، ایمن اسے کندھے سے تام کر پرمسرت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آج تقریباً ایک ہفتے بعد ملی تھی۔ ان کے سیکنڈ سیمسٹر کا آج پہلا دن تھا، اور جب وہ ارمغان کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی تو نہ جانے کتنے ہی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ اس کے تمام کلاس فیلوز نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ حیرتوں کی زد میں تھی۔ اس کی شادی کے روز ہونے والا ڈرامہ سب بھول چکے تھے۔ وہ جو تک کل تک سب کی طرح بڑی نظروں کے قابل تھی، وہی زرنگار احمد مسز ارمغان صدیقی بن کر بے حد قابل احترام اور قابل رشک ہو گئی تھی۔ اس کے ماضی، اس کی شناخت سے اب کسی کو کوئی غرض نہ رہی تھی۔ دنیا سچ میں صرف چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ تم خوش تو ہو نا زری؟ ایمن اس کے سادہ سے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ نکھر آیا تھا۔ بالوں کی سٹائلش کٹنگ اور جدید تراش خراش کے لباس نے اس کی شخصیت کو نکھار دیا تھا۔ ہاں شاید، زرنگار نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ سر کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے میرے ماضی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، مگر میرا دل کرتا ہے ایمن کہ ان سے ہر بات شیئر کروں۔ کیا شیئر کرو گی ان سے زری؟ وہ تلخ باتیں بار بار دہرا کر تمہیں تکلیف ہی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے ماضی کو بھول کر بس اس نئی زندگی اور نئے رشتے پہ توجہ دو۔ ایمن نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں، مگر ایمن، میں جب بھی ان کی شاندار پرسنالٹی کی جانب نظر کرتی ہوں تو مجھے اپنا آپ بہت ہی کمتر لگنے لگتا ہے۔ وہ یاسیت سے بولی۔ کم آن زری، اس احساس کمتری سے نکل کر خود پہ اعتماد کرنا سیکھو۔ تم کسی سے کمتر نہیں ہو، ایمن نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔
سیکنڈ سیمسٹر میں ارمغان ان کی کانسٹیٹیوشن کی کلاس لے رہے تھے، مگر اب وہ کلاس میں غائب دماغی سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ ارمغان کا رویہ یونیورسٹی میں بالکل استادوں جیسا ہوتا تھا اور وہ اسے بھی سب اسٹوڈنٹس کی طرح ہی اس بھی ٹریٹ کرتے تھے۔ کانسٹیٹیوشن اس سیمسٹر کا وہ واحد کورس تھا جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کلاس میں دیا گیا لیکچر اس کے سر پر سے گزر جاتا۔ ایمن نے اسے مشورہ دیا وہ گھر پر ارمغان سے پڑھائی میں مدد لے لیا کرتے۔ لہذا شام کو وہ ہمت کر کے نوٹس لیے ان کے پاس آ گئی۔ وہ فراغت سے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آپ مجھے پڑھا دیں گے؟ وہ صوفے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ بالوں کو اونچی سی پونی میں باندھے، گلابی رنگ کی سادی سی شلوار قمیص میں ملبوس ہر رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ بہت ہی مؤدب سی نظر آ رہی تھی۔ بیٹھو۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ وہ فلور کشن صوفے کے قریب کر کے بیٹھ گئی۔ کیا پڑھنا ہے؟ ارمغان نے پوچھا۔ 56 کا آئین۔ اس نے نوٹس ان کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے نوٹس ایک طرف رکھ دیے اور اپنے مخصوص انداز میں 56 کے دستور کے اہم نکات پر روشنی ڈالنے لگے۔ وہ نوٹ بک میں اہم پوائنٹ نوٹ کرتی گئی۔ ارمغان نے اسے باقی کورسز میں بھی ہیلپ دینے کی آفر کی اور اسے یہ آفر غنیمت لگی۔ اگلے دن سے وہ روز شام کو نوٹ بک اٹھائے ان کے پاس آ جاتی اور وہ اسے ایک ٹاپک تفصیل سے سمجھاتے۔ شروع میں وہ بس ان کی سنتی رہتی، مگر آہستہ آہستہ اس میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہ پوائنٹس نوٹ کرتے کرتے بیچ میں رک کر اکثر سوال بھی پوچھ رہی تھی۔ اس معمول سے ان دونوں کے درمیان دوستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ فرسٹ سیمسٹر والوں کو ویلکم پارٹی دینے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، جس کے باعث کلاسز معمول کے مطابق نہ ہو رہی تھیں۔ زرنیگار تو ان ہنگاموں سے دور بھاگتی تھی، مگر ایمن سے اسے گھسیٹ کر ہال میں لے ہی جاتی جہاں فنکشن کی ریہرسلز ہو رہی تھیں۔ ارمغان اور میڈم ساحلہ بھی وہیں موجود ہوتے تھے، کیونکہ ان دونوں کے ذمہ ڈپارٹمنٹ کے تمام فنکشنز کی مینجمنٹ تھی۔ اس روز وہ کافی دیر سے لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، پھر آخر رکت آ کر ایمن کی تلاش میں ہال میں آ گئی۔ ایمن تو نہ ملی، البتہ ارمغان دور سے ہی نظر آ گئی۔ اسٹیج پہ کھڑے وہ تھرڈ سیمسٹر کی عائشہ سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دور سے بھی ان کی پرکشش مسکراہٹ کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار اسٹیج کی جانب بڑھے۔ اب فورتھ سیمسٹر کی سامیہ بھی عائشہ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ارمغان کچھ کہہ رہے تھے اور وہ دونوں غور سے سن رہی تھیں۔ وہ اسٹیج کی سیڑھی چڑھنے لگی۔ بولتے بولتے ارمغان نے نہ جانے کیا کہا کہ وہ دونوں ہنس پڑی۔ وہ اسٹیج پہ آ کر ان کی طرف بڑھی۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی، ورنہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اسٹیج کے قریب جانے کے خیال سے بھی اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھی، مگر اس لمحہ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ یہ سامنے کھڑا شخص اس کا تھا اور اسے سب کے سامنے اپنا استحقاق دکھانا تھا۔ وہ ارمغان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ایمن کو دیکھا ہے کہیں؟ اس نے ان کی بازو تھام کر انہیں مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہیں کہیں ہوگی۔ ان کا لہجہ خوشگوار تھا۔ ارے نگار، ایمن کو میں نے تھوڑی دیر پہلے باہر جاتے دیکھا تھا۔ سامیہ کو اچانک یاد آیا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ ان کی بازو اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ ارمغان نے سر اپنی وائف کو بھی تو فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کو کہے نا، عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ارمغان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی تو ہے نا کہ اگر سارے اسٹوڈنٹس بیک سٹیج چلے گئے تو یہاں سامنے بیٹھ کر داد کون دے گا؟ انہوں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ارمغان، گھر کب چلیں گے؟ اس نے ایک غیر متعلق بات پوچھی تھی۔ بس ابھی چلتے ہیں، چلے گرلز آج کی ریہرسلز وائنڈ اپ کریں۔ ارمغان کی ہدایت پہ وہ دونوں پلٹ گئیں۔ چلو، انہوں نے زرنگار سے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ہار سے باہر آئے۔ تم پارکنگ میں میرا ویٹ کرو، میں گاڑی کی چابیاں لے کر آتا ہوں، انہوں نے اس سے کہا۔ مگر مجھے ابھی گھر نہیں جانا، اس نے جواباً کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی گھر جانے کا پوچھا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی گھر جانا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ مجھے ایمن سے کچھ کام ہے، آپ اپنے کیبن یا پارکنگ میں ویٹ کر لیں۔ وہ ایک شانے میں نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جانتی تھی کیا وہ واپس ہال میں تو جائیں گے نہیں، جبکہ ارمغان وہیں کھڑے اسے دم بخود دور جاتا دیکھتے رہے۔ ان کے ہونٹوں پہ ایک محظوظ ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو زری؟ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک لان کے دور افتادہ گوشے میں گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی جب ایمن بھی دھپ سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کچھ نہیں یار، تم ہال میں نہیں گئی؟ اس نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ نہیں یار، آج تو فائنل ریہرسلز ہیں، ایمن نے بتایا۔ ارمغان وہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ویسے تم اتنی اداس کیوں نظر آ رہی ہو؟ ایمن بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کل والے کاٹن کے سادہ سے سبز شلوار قمیض میں ہی ملبوس تھی، ہاف بال کیچر میں بندھے تھے، سادہ سے چہرے پر اداسی واضح تھی۔ ایسا کچھ نہیں، جھوٹ نہیں بولو، سر نے کچھ کہا ہے کیا؟ ایمن نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ نہیں یار، وہ بہت اچھے ہیں، میری بہت پرواہ کرتے ہیں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا زری؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس نے اپنی واحد سہیلی کے سامنے اپنا حال دل بیان کیا۔ تم کرتی ہو؟ پتہ نہیں، سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ کو کلیئر کرو
کیا تم ان سے محبت کرتی ہو یا یہ صرف ایک سمجھوتا ہے؟ ایمن نے کہا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنے شاندار ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی رشک بھری نگاہیں ان کا طواف کرتی ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم ان سے کچھ زیادہ ہی انسپائر نہیں ہوگی؟ ایمن چڑ گئی۔ شاید ایمن، میرا دل کرتا ہے وہ مجھے چاہیں، مجھ سے محبت کریں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ ذری اس رشتے کو کچھ وقت دو اور انسپریشن اور محبت میں فرق کیا کرنا سیکھو۔ ایمن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلو کچھ کھا پی لیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھا دیا، مگر اس کے ساتھ کیفیٹیریا جاتے ہوئے اس کا ذہن ایمن کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ویلکم پارٹی میں وہ بالکل پچھلی نشستوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً ایمن کو بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑا۔ ارمغان بہت مصروف تھے اور اس کی نظریں انہی پہ تھی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار نظر آ رہے تھے۔ فنکشن شروع ہوا تو وہ ٹیچرز کے لیے مخصوص نشستوں پہ بیٹھ گئے۔ فنکشن کے اختتام پر ہال میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اسٹیج پہ مختلف اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگ گیا۔ وہ سب گروپ فوٹوز بنانے میں مصروف تھے۔ ایمن بھی اٹھ کر بے فکروں کی طرح اس بھیڑ میں گم ہو گئی۔ وہ گھبرا کر ہال سے باہر نکل آئی۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ ارمغان کالنگ سے اسکرین روشن تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کدھر ہو؟ ان کی آواز سنائی دی۔ عقب میں بے حد شور ہو رہا تھا۔ باہر ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، اسٹیج کے پاس آؤ جلدی سے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر کال منقطع کر دی تو وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ہال میں داخل ہوئی اور اسٹیج کے پاس چلی آئی۔ وہ کچھ فاصلے پر کچھ ٹیچرز کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کہاں تھی تم؟ انہوں نے پوچھا۔ باہر گئی تھی، یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے زرنگار، آر یو اوکے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے اتنے سارے لوگوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس نے اصل مسئلہ بیان کیا۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ واضح تھی۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیچرز کی طرف آئے۔ اچھا سر جی، مجھے اجازت دیجیے۔ انہوں نے خصوصیت سے کسی کو بھی مخاطب کیے بنا کہا۔ ابھی کدھر سر جی، ڈنر تک تو رکیں۔ سر عمر نے کہا۔ ایکچولی میری مسز کے سر میں شدید درد ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواز پیش کیا۔ اوہو، کیا ہوا نگار، آج تو آپ نظر ہی نہیں آئی بیٹا۔ میڈم صالح نے شفقت سے پوچھا۔ جی میم، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اچھا آپ لوگ جائیں، نگار کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، سر اکرم نے کہا۔ ارمغان سب سے رسمی جملوں کا تبادلہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر آ گئے۔ پارکنگ میں آ کر گاڑی نکال کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں کا سامنا کرنا سیکھو زرنگار، اس طرح گھبراتی رہو گی تو دنیا تمہیں رونتی ہوئی آگے بڑھ جائے گی۔ گاڑی چکنی سڑک پر رواں دواں تھی جب ارمغان کی سنجیدہ سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹیک کر گہری سانس بھری۔ دنیا مجھے رونتی ہوئی آگے ہی تو بڑھ چکی ہے، اس کی آواز میں درد تھا۔ تم نے دنیا کو یہ موقع ہی کیوں دیا کہ وہ تمہیں رونتی ہوئی آگے بڑھ جائے؟ میں نے کب موقع دیا؟ مجھے تو مہلت ہی نہ مل سکی موقع دینے کی۔ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ ارمغان نے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ سوال یہ ہے کہ مہلت کیوں نہیں ملی؟ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ گاڑی پتھریلی روش کو رونتی ہوئی پورچ میں آ رکی۔ چلو دوسرا سوال، ہجوم سے کیوں گھبراتی ہو؟ انہوں نے گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا، شاید ملازم پورچ کی لائٹس روشن کرنا بھول گئے تھے۔ دنیا تماشائی ہے اور میری زندگی ایک تماشا، اس کی آواز مدھم تھی۔ دنیا ہمیشہ میرا تماشا ہی دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ وہ ماضی تھا، اب ایسا نہیں ہے زرنگار، اب دنیا تمہیں رشک سے دیکھتی ہے۔ دنیا اب بھی میرا تماشا ہی دیکھتی ہے۔ سب کی آنکھوں میں رشک نہیں طنز ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ زرنگار جس کی کوئی پہچان نہیں، جس کے باپ نے اسے مرتے وقت ڈسون کر دیا، جس پہ ترس کھا کر ارمغان صدیقی نے اس سے شادی کر لی۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ میں نے تم سے شادی تم پر ترس کھا کر نہیں کی زرنگار، تمہارے دل میں اتنی بدگمانی کیسے آ گئی؟ ارمغان کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں سب، ڈیڈ نے بھی تو ترس کھا کر ہی مجھے پالا تھا، ممی نے بھی ترس کھا کر ہی مجھے عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرے حصے میں ترس اور ہمدردی ہی آتی ہے، تو پھر آپ زرنگار؟ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تم پہ ترس کھا کر تم سے شادی نہیں کی، مجھے اس وقت یہ احساس ہوا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اس آدمی کو تو نصیحتیں کر رہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ نہ ہو، لیکن خود کو فراموش کر گیا کہ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی اور میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتاتا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں روشنی کر دی۔ زرنگار نے اپنا آنسوں سے تر چہرہ ان کی طرف موڑا۔ تم مضبوط بن کر دیکھو تو صحیح زرنگار، دیکھنا کس طرح ظلم و ناانصافی کرنے والے سب چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پہ بکھرے آنسوں کو سمیٹا۔ میں نہیں سمجھی، آج تک جو زندگی تمہارے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کب سمجھتی ہو؟ وہ ہلکا سا تبسم ہونٹوں میں دبا کر بولے تھے۔ بائی دا وے، مجھے گاڑی میں سونا بالکل نہیں پسند، لیٹس گو۔ انہوں نے لہجے کی ٹون بدل کر کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئے۔ وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔
अरमगान रहायशी इमारत की तरफ भड़के, पलट कर देखा भी नहीं था कि वो आ रही थी या नहीं। जरनिगार, एक कप चाय बना दो। वो अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ी लॉन में लगे फूलों को देख रही थी जब अरमगान की आवाज़ पर चौंकी। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो आज यूनिवर्सिटी न गई थी और खिलाफ तर्क वक्त का अरमगान भी वक्त से पहले ही लौट आए। वापस चला जाऊँ? उन्होंने बेड पर बैठते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब था आप इतनी जल्दी कभी नहीं आते। उसने वजाहत दी। हाँ, बस यूं ही, आज कुछ आराम का मूड बन गया था। चाय पिलवा दो? उन्होंने जूते उतार कर लेटते हुए कहा। वो सर हिलाती हुई कमरे से चली गई। चंद मिनट बाद वो चाय बना कर ले आई और कप उन्हें थमा दिया। इधर बैठो। उन्होंने कप साइड टेबल पर रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लिया। अगर मैं तुमसे तुम्हारी गुजरी ज़िंदगी के मतलब कुछ पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? उन्होंने मोहतात अंदाज में बात शुरू की। उसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी बताया कि तुम उनकी औलाद नहीं हो? नहीं, उसने एक हरफी जवाब दिया। फिर तुम्हें यह बात कब मालूम हुई? डैडी की डेथ के बाद जाहिद अंकल उनकी वसीयत लेकर आए थे। इसी में ये सब लिखा था कि मैं डैडी की औलाद नहीं। उन्होंने मुझे किसी यतीम खाने से गोद लिया था। वो मध्यम लहजे में उनको बता रही थी। तुमने वसीयत खुद पढ़ी थी? जी, और जाहिद अंकल ने इसका मतन पहले ही बता दिया था मुझे। जाहिद अंकल कौन? डैडी के लीगल एडवाइज़र जाहिद शकील। ये हज़रत वही मोहतरम वकील तो नहीं जिन्होंने तुम्हारी शादी वाले दिन अपना किरदार अदा किया था? अरमगान के लहजे में इस्तेहज़ा था। जी वही। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वो तो बचपन से मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसके लहजे और अंदाज में उलझन थी। अरमगान बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। उनका जहन किसी उलझी हुई डोर का सिरा तलाशने में मसरूफ़ था। क्या तुम्हें कभी अपने वालिद के रवैये से ये महसूस हुआ कि वो तुम्हारे सगे वालिद नहीं? मामा के बाद वो मुझ पे जान देते थे, मगर दूसरी शादी और अली हमदान के आ जाने के बाद वो मुझसे बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। वो बोलते बोलते कहीं खो सी गई, जैसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल उन्होंने बिस्तर पे गुजारे थे और तब मुझे उनका कुर्ब फिर से हासिल हुआ। मैं आखिरी दम तक उनके पास थी। उन्होंने मुझे कई बरसों के बाद फिर से वही वालहाना शफ़क़त दी थी जिसके लिए मैं कई बरसों तक तरसती थी। मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए भी उन्होंने ही उभारा था, लेकिन फिर अचानक उनकी डेथ हो गई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी तारीख होती गई। बात कहाँ से कहाँ निकल गई थी, मगर उन्होंने उसे बोलने दिया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, मगर शायद वो उनसे बेपरवाह थी। ये तो मम्मी का एहसान था कि उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, वरना डैडी ने तो मुझे बेसहारा छोड़ दिया था। लेकिन तुमने यकीन कैसे कर लिया? तुम किसी रिश्तेदार से मिलती, अपने वालिद के दोस्तों से बात करती। अरमगान ने नुक्ता उठाया। मम्मी ने मना कर दिया था किसी को बताने से। वो चाहती थी मेरी पहचान बरकरार रहे। और यकीन तो मुझे आ गया था अरमगान, क्योंकि अगर मैं वाकई डैडी की सगी बेटी होती तो वो अपने बेटों के सामने मुझे इग्नोर न करते। वो बोलते बोलते एक लहजा को रुकी। अरमगान की पुरसोच नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाई कि डैडी ने सारी ज़िंदगी मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मरने के बाद क्यों मुझसे मेरी पहचान छीन ले गए। न जाने वो खुद से पूछ रही थी या उनसे। अरमगान ने उसकी तरफ देखा। उसकी नन्ही सी नाक सुर्ख हो रही थी। मैं हूँ तुम्हारी पहचान। तुम मिसिस अरमगान सदीकी हो। उन्होंने उसके सर्द हाथों को अपने हाथों में थाम कर मजबूत लहजे में कहा। जरनिगार ने उनके मजबूत हाथों को गिरफ्त में मुकीद अपने हाथों की जानिब देखा। मोहब्बत जैसे किसी इल्हाम की मानिद उसके दिल के तारों को छू गई थी। सर उमर ने टाइम ख़त्म होने से 15 मिनट कबल ही क्लास फ्री कर दी थी। वो सब मौका गनीमत जानकर कैफेटेरिया में आ बैठे। जल्दी जल्दी खा पी लो और ठीक 10 मिनट बाद सर अरमगान की क्लास है। इमरान ने बिरयानी की प्लेटें मेज़ पर रखते हुए सबको तनबीह की। उफ, आज तो प्रेजेंटेशन है। साइमा ने हाँक लगाई। ओ गॉड, मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं। उस्मा ने रो देने के से अंदाज में कहा। तो हमारी कौन सी तैयारी है? शाकिर ने लड़कों की नुमाइंदगी कर दी थी। जरनिगार, तुम फ्रंट रो में बैठ जाना प्लीज़। जहरा ने उसकी मिन्नत की। प्रेजेंटेशन रोल नंबर वाइज है। जरनिगार ने उसे इतला दी। वी नो डैट, लेकिन तुम फ्रंट रो में बैठ जाओगी तो हम सब की बचत हो जाएगी। इमरान बोला। क्या मतलब? उसे कुछ समझ ना आया। अरे लड़की, तुम डेली क्लास में कहीं पीछे छुप कर बैठी होती हो, फिर भी सर 50 में से 30 मिनट तुम्हें घूरते हुए गुजारते हैं। अगर तुम फ्रंट पे ही नजर आ गई तो सर के जहन से शर्तिया प्रेजेंटेशन लेने का ख्याल निकल जाएगा। जहरा ने मानी खेज अंदाज में कहा। सभी हंस पड़े। वो बेख्तियार झीमकी। फजूल बातें ना करो। इसमें फजूल कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वाकई ये सर का मामूल बन गया है। क्लास में वो सिर्फ तुम्हारा दीदार करने आते हैं। जमील ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। परसों तो बार बार लेक्चर देते हुए भूल रहे थे। आलिया ने भी लुकमा दिया। रुखैयार से नज़रें हटें तो ही कुछ और याद रहे ना। साइमा ने भी उसे छेड़ा। अच्छा, तुम लोग क्यों जेलस हो रहे हो? अपनी बीवी को ही घूरते हैं, कोई गलत बात तो नहीं? एमन ने फ़ौरन उसकी साइड ली। अरे तो बीवी को घर में घूर लिया करे ना, हम बेचारे मासूम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इमरान मसनूई मासूमियत से बोला तो जरनिगार के अलावा सब हंस पड़े। चलो भाई, क्लास का टाइम हो गया। जमील ने फ़ौरन जल्दी मचाई तो वो सब क्लास में आ गए और क्लास में
میں ان سب نے اسے فرنٹ رو میں ہی بٹھا دیا تھا اور ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ اگر پریزنٹیشن کی بات آئے تو وہی بات سنبھالے گی، ورنہ چار بیٹھ گئی۔ ارمغان کلاس میں آئے اور ڈائس کے پاس آ کر رکے۔ ان کی نظریں زرنگار پہ گئیں اور ان کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ آ رکی۔ زرنگار سخت نروس ہو رہی تھی۔ اگر ارمغان نے آج پریزنٹیشن نہ لی تو ساری کلاس نے اس کو خوب ستانا تھا۔ آج ہم 71 کا آئین ڈسکس کریں گے، ارمغان نے کلاس کو مخاطب کیا۔ ساری کلاس کے ہونٹوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ مچنے لگی۔ لیکچر کے بعد ارمغان کے کلاس سے نکلتے ہی ایک زوردار کہا پڑا تھا۔ زرنگار نے اٹھ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑی دل جمعی سے ارمغان کے بنائے نوٹس کے رٹے لگانے میں مصروف تھی جب وہ آ کر اس کے برابر آ بیٹھے۔ پڑھ رہی ہوں، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر ان پہ سرسری سے نظر ڈالی۔ یہ میرے نوٹس؟ جی، آپ کی فائل سے لیے تھے، سوری۔ وہ اب ان سے پہلے کی طرح ڈرتی نہ تھی، سو مسکرا کے بولی۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میری فائل سے نوٹس کیوں لیے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کیونکہ مجھے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، جھکی جھکی پلکیں گالوں پہ لرز رہی تھیں۔ تو آپ کلاس میں لیکچر نوٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے ٹیچر لیکچر کم دیتے ہیں اور گھورتے زیادہ ہیں، اس نے پلکیں اٹھا کر معصومیت سے کہا۔ ارمغان بے اختیار مسکرا اٹھے۔ گھورنے کا فائدہ تو کوئی ہوا نہیں، لوگ نگاہوں کی زبان سمجھتے ہی نہیں۔ وہ اب شرارت امیز انداز میں بول رہے تھے۔ لوگ تو کافی زیادہ سمجھ گئے ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ جس کو سمجھانا چاہا وہ بھی سمجھی کہ نہیں؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ بتاؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ کیا بتاؤں؟ اس نے جھکی پلکوں کے ساتھ مدھم لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی یا میں اکیلا ہی مریض عشق ہوں؟ ان کا لہجہ بہت دل فریب تھا۔ زرنگار کی دھڑکنیں گنگنا اٹھیں۔ زرنگار، انہوں نے اسے پکارا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے بڑملا اعتراف ہے اس بات کا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ ان کے لہجے میں سچائیاں تھیں اور ڈارک براؤن آنکھوں میں اظہار سننے کی تمنا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تو پھر کیا کہوں؟ نہیں، مجھے لگتا تھا میں آپ کی محبت کے لائق نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ایسا کبھی مت سوچنا زرنگار، تم بہت اہم ہو میرے لیے، انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبتوں سے چور لہجے میں کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کھڑکی میں ٹکا چاند بھی مسکرا اٹھا تھا۔ صبح صادق کی خوشگوار ہوا اس کے بدن سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اوس سے بھیگی گھاس پہ چل رہی تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ اپنے سائز سے کافی بڑی مردانہ شرٹ تھی اور وہ بے حد مسرور اور مگن انداز میں صبح کے ان خوبصورت لمحات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہے جانے کی مسرت سے سرشار تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ مسکراتی جائے، گنگناتی جائے۔ چلتے چلتے وہ گلاب کی کیاریوں کے پاس آ رکی۔ ننی ننی سرخ کونپلیں کھلنے کو تھی۔ وہ ان کو چھو کر ان کی تازگی کو محسوس کرنے لگی۔ گڈ مارننگ، کوئی بالکل اس کے کان کے پاس آ کر بولا تو وہ چونک کر اچھل پڑی۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس، بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ، رف سے حلیے میں بھی بے حد شاندار نظر آ رہے تھے۔ اوف، آپ نے مجھے ڈرا دیا، وہ شکوہ کنا ہوئی۔ اتنی ذرا ذرا سی باتوں سے ڈر جاتی ہو، کتنی ڈرپوک ہو۔ انہوں نے اس کی ننھی سی ناک کو چھوا۔ تو میں تو ہوں ڈرپوک، اس نے شانے اچکا کر اعتراف کیا۔ اتنا مت ڈرا کرو، تمہارے ارد گرد صرف میں ہی ہوتا ہوں، تمہارا باڈی گارڈ۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کر گھاس پہ چلنے لگی۔ وہ اس کے ہم قدم ہو گئے۔ پلیز آج پریزنٹیشن لے لیجیے گا، اس نے ان کو یاد دہانی کروائی۔ شور، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ لیکن 2 دن سے آپ بھولے ہی ہوئی ہیں، تو تم بالکل سامنے کیوں بیٹھ جاتی ہو کلاس میں؟ وہ شرارت امیز لہجے میں بولے۔ ارمغان، اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ فرمائیے مسز ارمغان، آپ آئندہ کلاس میں میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس نے تنبیہ کی۔ یہ تو ناممکن ہے، ساری کلاس یہ بات نوٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے کندھے اچکائے۔ تم میری بیوی ہو، یونیورسٹی میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہوں۔ مسز ارمغان، آپ میرے سامنے ہو اور میں آپ کو نہ دیکھوں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر میں آئندہ آپ کی کلاس ہی اٹینڈ نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیپر میں فیل کر دوں گا، انہوں نے بھی جواباً دھمکی دی۔ ارمغان، میں سیریس ہوں، اس نے ان کی طرف مڑ کر رکتے ہوئے کہا تھا۔ ارمغان بھی رکے۔ اوکے، جو آپ کا حکم، انہوں نے مصالحتی انداز اختیار کیا۔ اوکے، وہ کہہ کر رہائشی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ ویسے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ عقب سے ارمغان کی آواز ابھری تو وہ رک کر پلٹی۔ وہ وہیں کھڑے سنجیدہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیسی زیادتی؟ میں تو تمہارے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ ہلکا سا تبسم ہونٹوں میں دبائے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ بے اختیار جھیم گئی۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ ویسے میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری چیزیں مجھ سے پوچھے بنا استعمال کرے۔ وہ اب روب جھاڑ رہے تھے۔ لیکن میں تو آپ کی بیوی ہوں نا؟ وہ مسکرائی۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ تو یہ صرف یونیورسٹی کی حد تک کہا تھا۔ آئی سی،
مگر میں آپ کو یونیورسٹی سے لے کر گھر تک صرف اپنی بیوی ہی سمجھتا ہوں محترمہ زرنگار احمد، لیکن آپ کلاس میں مجھے گھوریں گے نہیں۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں وارننگ دی۔ وہ جواباً لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ ارمغان، وہ احتجاجت وہیں سے بولی، پھر ان کے پیچھے اندر غائب ہو گئے۔ آج کل بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایمن نے اس کا بات بے بات کھلکھلا کر ہنسنا نوٹ کر لیا تھا۔ بس یوں ہی، وہ کوک کا سپ لیتے بولی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایمن نے بریانی کی پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ سر بھی آج کل ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ زرنگار جواباً مسکراتی رہی۔ بتاؤ نا۔ ایمن نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ چہک کر بولی۔ لو، یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ بھی صاف ظاہر ہے۔ ایمن اب اسے چڑھا رہی تھی۔ تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایمن مسکرائی۔ میں تو پہلے ہی کہتی کہ تھی سر ارمغان بہت اچھے ہیں، تم ہی ان کی برائیاں بیان کرتی رہتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے کی بات تھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور شادی کے بعد یہاں منہ لٹکا کر کون بیٹھا ہوتا تھا؟ میں۔ تب میں ان کو جانتی ہی کہاں تھی؟ اب جانتی ہو؟ ہاں، اور وہ ایک بہترین انسان ہے۔ ان کی وجہ سے میری زندگی نارمل ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ میں ان کے لائق بھی نہیں ہوں، پھر بھی۔ زری پلیز، تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تم ان کے لائق نہیں ہو؟ ایمن نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ کیونکہ یہی سچ ہے، ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں، لیکن انہوں نے مجھے نہایت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنے گھر اور دل میں جگہ دے دی ہے، اور اتنے عرصے میں ایک لمحے کو بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے کمتر ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ تم کسی سے کمتر نہیں ہو زری، تم یہ مت سوچا کرو۔ ایمن چند لمحوں بعد بولی۔ میں حقیقت پسندی کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتی ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ میں ارمغان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے زری، ایمن دو بدور بولی۔ انسان انسان ہی رہتا ہے، فرشتہ نہیں بن جاتا، اور ارمغان ایک بہترین انسان ہے، اس نے قطعیت سے کہا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ خیر، ثابت ہوا کہ ایک فیک جذبہ سمجھنے والی زرنگار احمد کے دل میں بھی آخر محبت نے ڈیرا جما ہی لیا۔ ایمن نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ جواباً دل سے مسکرائی تھی۔ کسی مانوس لمحے میں، کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ دھرتی پہ خزاں نے اپنے قدم جمائے تھے، درختوں پر بے لباسی کا موسم آن ٹھہرا، ٹھنڈی دھوپ یخ بستہ ہواؤں سے لڑنے سے قاصر تھی۔ ان سرد اور اداس شاموں میں اپنے گھر کے برآمدے کے پلر سے ٹک کر ارمغان کی سنگت میں گرما گرم کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے، یا ٹھنڈی یخ دھوپ میں لان کی کرسیوں پر بیٹھ کر حالات حاضرہ پہ ڈسکس کرتے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دور ترک چلتے ہوئے، اس کا دل اس ٹھٹھرتی رت میں بھی بے حد مسرور تھا۔ یہ خزاں بھی اسے بہار کی مانند لگتی تھی، زرد پتوں میں خوش رنگ پھولوں کی دلکشی جھلکتی نظر آتی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے موسموں کے تغیر میں اتنی انفرادیت نہ دیکھی تھی۔ ارمغان کی محبت، توجہ اور ان کے بھرپور ساتھ نے اس کو جیسے سر تا پا بدل کر رکھ دیا۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں پہلی بار زرنگار احمد نے اس دنیا کو ایک بالکل ہی نئی نظر سے دیکھا تھا، اور وہ نظر اس محبت کی تھی جو دن بدن اس دونوں کے دلوں پر پروان چڑھ رہی تھی۔ ٹو سم ون اسپیشل ہو از نیئرسٹ ٹو مائی سول۔ کچھ دیر قبل کوریئر سے موصول ہونے والے مہکتے سرخ گلابوں کے بکے کو دیکھ کر وہ جتنی حیران ہوئی تھی، کارڈ کے لفافے پر لکھے الفاظ نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کیا۔ اس نے تیزی سے لفافہ کھول کر کارڈ باہر نکالا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی پریشیس وائف فرام یور ارمغان۔ خوشنما کارڈ پہ انتہائی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے لکھے گئے یہ چند الفاظ اسے سرشار کر کے وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس دن کو اس نے کبھی اہمیت نہ دی تھی، اس دن کو ارمغان اتنی محبت سے یاد رکھیں گے۔ اس نے بکے اٹھا کر گلابوں کی مہک اپنے اندر اتاری، پھر کچھ سوچ کر اپنا سیل فون اٹھایا اور ارمغان کے نمبر پہ شکریہ کا پیغام بھیج دیا۔ چند ثانیے بعد ان کا جوابی پیغام موصول ہوا تھا۔ شکریہ کی فارمیلٹی غیروں میں ہوتی ہے، شام میں تیار رہنا، آج تم میری طرف سے ڈنر پہ انوائٹڈ ہو، سی یو سون، لو یو۔ ان کا میسج پڑھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بزی ہے، مگر وہ خود کو لو یو ٹو کا جوابی پیغام ارسال کرنے سے روک نہ پائی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس، رات کی مناسبت سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ اس نے اپنے جدید سٹائل میں کٹے بالوں کو شانوں پہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی، اور وہ نہ جانے کتنی ہی بار گھوم گھوم کر آئینے میں اپنا جائزہ لے چکی تھی۔ آئینے نے کئی بار گواہی دی تھی کہ وہ حسین نظر آ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے اپنی تیاری سے مطمئن ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ شام کے 7 بجے ارمغان کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ ساری کا آنچل سنبھالتی مین ڈور تک بھاگی۔ ارمغان کے کال بیل پر انگلی رکھنے سے قبل ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، وہ چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئے۔ وعلیکم السلام، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ آئی تھنک میں کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں، یا پھر میری بیوی بدل گئی ہے۔
वो मुतबस्सम नज़रों से उसकी तैयारी का जायज़ा लेते हुए बोले, घर भी आपका है और बीवी भी आपकी है। उसने उनका लैपटॉप उनके हाथ से लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोले। अरमगान, मैं इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, इतना नहीं हुआ कि ज़रा सी तारीफ़ कर दें। वो मुंह बनाकर बोली। अरमगान हंसने लगे। अब कुछ कुछ लग रहा है कि ये मेरी ही जरनिगार है, क्योंकि ऐसा मुंह तो वही बनाती है। वो मजाक के मूड में थे। जरनिगार ने उनको गुस्से से घूरा। गुस्सा नहीं करो यार, कर देता हूँ तारीफ़। उन्होंने एहसान करने के से अंदाज में कहा। जी नहीं शुक्रिया, जाएं तैयार हो जाएं, आपके कपड़े प्रेस कर दिए थे मैंने। उसने फ़ौरन हुक्म झाड़ा तो वो उसकी मेहरबानी पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब भर गए। और फिर वो शाम उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम बन गई। डिनर के बाद अरमगान ने एक नाजुक सा तलाई ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहनाया तो उसे अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर ख्वाब का सा गुमा होने लगा। डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव, अरमगान की दिलचस्प बातें, उनकी मोहब्बत और सबसे भरकर उनकी छा जाने वाली पर्सनैलिटी, वो जैसे ख्वाब के सफ़र में थी। शब शाम से भी ज़्यादा फसूखेज़ थी। पूरे चांद की रात अपने हम सफ़र के शाने पर सर रखकर पूरी अबुताब से चमकते महताब को तकते हुए जरनिगार ने सोचा था, क्या ज़िंदगी में इससे भी हसीन लम्हात आ सकते हैं। दिल ने नफ़ी में जवाब दिया, उसे बस इन लम्हों को जी भर कर जी लेना था। उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए वो दिलजमई के साथ पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन वो ये नोट किए बगैर नहीं रह सकी कि अरमगान अक्सर देर से घर आने लगे थे। वो पिछले कई दिनों से रात के तक घर लौटते और रात का बकिया हिस्सा स्टडी रूम में गुजार दिया करते। सुबह उसके जागने से पहले ही वो घर से चले जाते। वो क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी, इसलिए उनसे मुलाकात बराए नाम ही हो पाती कि उसने एक दो बार पूछा, मगर वो टाल गए। वो इस वक्त उन्हीं के मुतल्लिक ही सोच रही थी जब उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। उसने चौंक कर मोबाइल देखा। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, एमन का मैसेज पढ़कर वो खुशगवार हैरत में घिर गई। और फिर कुछ ही देर बाद वो उसके घर में उसके कमरे में बैठी उससे तमाम तफसीलात जानने के लिए बेचैन थी। फोर्थ सेमिस्टर्स वाले उमर शहजाद को जानती हो ना? एमन ने उससे पूछा। हाँ हाँ, अरमगान के फेवरेट स्टूडेंट हैं वो। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज़ किया था। मैंने उनको कहा कि इस बात का फ़ैसला मेरे पेरेंट्स करेंगे, तो उन्होंने बाकायदा रिश्ता भेज दिया और यूँ बात पक्की हो गई। एमन ने उसे तफसील बताई। अरे कितनी घुन्नी हो तुम, मुझे हवा तक ना लगने दी किसी बात की। उसने तकिया उठाकर उसे खींच मारा। तो कैसे बताती, तुमने तो आज एक हफ्ते बाद शक्ल दिखाई है। एमन ने भी जवाबन शिकवा किया, मगर वो उसकी बात की परवाह किए बगैर उसे कोसने लगी। एमन सुन सुनकर हंसती रही। कुछ देर बाद जरनिगार का दिल ठंडा हुआ तो बोली, अब चाय पिलवाओ मुझे। एमन हंसते हुए उठ खड़ी हुई। मिठाई भी लाऊं? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। जी हाँ बिल्कुल। जरनिगार ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। एमन की बात पक्की हो गई है। आज खिलाफ मामूल अरमगान डिनर पर मौजूद थे तो उसने ताज़ा तरीन खबर उनके गोश गुजार कर दी। वेरी गुड। उन्होंने खुशी का इजहार किया। आपके फेवरेट स्टूडेंट उमर शहजाद के साथ रिश्ता तय हुआ है उसका। उसने खबर का बकिया हिस्सा भी उन्हें बता दिया। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अभी भी खुशी का ही इजहार किया था, मगर उनके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ थकन के आसार थे। मैं सोच रही हूँ किसी दिन दोनों को डिनर पे इनवाइट कर लूँ। उसने पुरसोच अंदाज में कहा था। ज़रूर इनवाइट करो। कब बुलाऊं? जब तुम्हें मुनासिब लगे। कल से तो पेपर शुरू हो रहे हैं। आई थिंक पेपर्स के बाद सही रहेगा, सही है ना? उसने प्लान तरतीब देकर अरमगान से पूछा। तुम्हारी मर्जी। वो खाना ख़त्म कर चुके थे। लेकिन आप भी तो घर पे होंगे ना उस दिन? देखा जाएगा। उन्होंने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। मैं स्टडी रूम में हूँ, डिस्टर्ब ना करना। वो कुर्सी से उठते हुए बोले। वो कुछ ना बोली। वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल गए। वो खाने के बर्तन समेट कर सोने चली गई। अगला पूरा हफ्ता वो एग्ज़ाम्स में मसरूफ़ रही, मगर अरमगान की रूटीन उसकी नज़र में थी। वो दिन ब दिन उससे बेपरवाह होते चले जा रहे थे। घर पर भी होते तो ज़्यादातर वक्त स्टडी में गुजारते और डिस्टर्ब ना करना की हदायत भी जारी किए रखते। वो उनकी इस खामोशी से अब उलझने लगी थी। जैसे तैसे पेपर ख़त्म हुए तो उसने अरमगान से बात करने की ठानी और उसे इस शाम को मौका मिल भी गया। वो आज जल्दी घर आ गए थे। अभी चाय पी रहे थे कि उसने उनको जा लिया। अरमगान, आप हर वक्त इतने मसरूफ़ क्यों रहते हैं? वो बिल्कुल उनके सामने आ बैठी। कुछ काम होते हैं। वो संजीदा नजर आ रहे थे। ऐसी क्या मसरूफियत? उसने पूछा। कुछ नहीं, बताए ना। उसने इसरार किया। जरनिगार, उन्होंने तनबीह करने वाले अंदाज में उसे देखा। क्या आप मुझसे खफा हैं? ऐसा कुछ नहीं। मुझसे कुछ गलती होगी क्या? जरनिगार, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ, तो क्यों आप इसरार कर रही हैं? अब की बार उनके लहजे में अजनबियत थी। वो चुपचाप उनके पास से उठ गई। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। अरमगान, आपको क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है? संजीदा सा अंदाज। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? अरमगान प्लीज़, क्या हो गया है आपको? वो झुंझला गई। कुछ नहीं हुआ। क्या अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही? मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, लेकिन अपने रवैये से ये साबित तो कर रही है ना।
तुम रवैये कब से समझने लगी हो ज़रनिगार? उनका लहजा बहुत अजीब सा था। मैं सब समझती हूँ, तुम कुछ नहीं समझती ज़रनिगार। उन्होंने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? वो आपकी बार ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। क्या बात करूँ खुलकर जब कोई बात ही नहीं? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? अरमगान इतनी बेतनाई क्यों बरत रहे हैं मेरे साथ? वो जैसे थक हार कर बोली। इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहता ज़रनिगार। उनके लहजे में सुकून था। मगर मैं तो हमेशा एक जैसी रहती हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होता। उनका लहजा सर्द था। वो कितने अजनबी नजर आ रहे थे। वो अपनी बात कहकर कमरे से चले गए थे। ज़रनिगार खाली हाथ बैठी रह गई। मोहब्बत हो भी जाए तो मेरा ये वक्त ऐसा है जहाँ पर हाथ मैं रख दूँ वहाँ पर दर्द भर जाए, मोहब्बत सर्द पड़ जाए। अपने कमरे में वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। अरमगान की बेतनाई ने उसके एतमाद को बड़ा गहरा दचका लगाया था। वो जैसे फिर से वही ज़रनिगार बन गई थी, बेतबारियों में गिरी, दुनिया से डरने वाली, मोहब्बत से मुतनफ़र। अरमगान ने उसको मोहब्बत के आसमान पर ले जाकर ऐसा धकेला था कि वो मुंह के बल नाउमीदियों की गहरी खाइयों में गिरती चली जा रही थी। उसको बदनामियों की बस्तियों से बचाने वाले अरमगान ने उसके एतमाद का बुरी बेदर्दी से खून कर दिया था। वो बीच मंझधार में थी, ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे पलटने का। तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने थक कर अपना सर घुटनों पर रख लिया। ऐसा हकीकतों से तसादुम हुआ कि फिर मैं तो बच गया, मेरे ख्वाब मर गए। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है ज़री। आज कई माह बाद फ़ायज़ा ने उससे रब्ता किया था। जी मम्मी कहिए। ज़री तुम्हारा शोहर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब मम्मी? मैं समझी नहीं। वो हैरान हुई। ज़री रेहान ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, ये बात मुझे तो मालूम नहीं थी ना। लेकिन तुम्हारा शोहर समझता है मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की है। साजिश? वो बस इतना कह सकी। हाँ, और वो समझता है मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप की जायदाद से महरूम करने के लिए कोई घपला किया। फ़ायज़ा की बातें उसे हैरत में मुब्तला कर रही थी। मगर मम्मी मुझे कुछ भी नहीं पता। बिलीव मी, आई नो तुम बहुत मासूम हो ज़रनिगार। कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, वो भी तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। तुम्हें अंधेरे में रखकर तुम्हारे नाम पर फ्रॉड से मेरे बच्चों का हक छीनना चाहता है। मगर मेरा तो कोई हक ही नहीं डैडी की जायदाद पर। यही तो बात है। मगर तुम्हारा शोहर मुझे धमका रहा है, कानूनी चाराजोई करने की धमकी दे रहा है। व्हाट? वो शशदर रह गई। हाँ ज़री तुम मुझसे बात मत करना। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ, फिर तफसील से बात करेंगे। ठीक है मम्मी, जहाँ आप कहेंगी मैं आ जाऊँगी। मैं कल सुबह तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगी। ठीक है मम्मी, अल्लाह हाफिज़। बाय। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने पर उसने मोबाइल साइड पर रख दिया। उसके चेहरे पे उलझन थी। ज़री तुम तो जानती हो कि तुम्हारे अडॉप्टेड चाइल्ड होने से मैं भी तुम्हारी तरह ही लाइल्म थी। रेहान ने मुझे भी कभी कुछ नहीं बताया। मैं लाख बुरी से ही निगार, लेकिन मैंने तुमसे नफ़रत कभी नहीं की। तुमसे तुम्हारा हक छीनने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मगर रेहान की वसीयत के सामने मैं मजबूर थी। फिर भी मुझसे जो हो सका मैंने किया। ख़ानदान भर में किसी को पता नहीं लगने दिया। तुम्हें घर से ना निकाला, तुम्हें इज्जत से रुखसत किया। तुम्हारी शादी के रोज़ वकील साहब ने जो किया, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं था। अब मैं किसी की ज़ुबान तो नहीं रोक सकती। मगर तुम्हारा शोहर समझता है मैंने जाहिद साहब के साथ मिलकर ये साजिश की थी, सिर्फ सारी जायदाद हथियाने के लिए। फ़ायज़ा अपने मखसूस महज़ब अंदाज में उससे मुखातिब थी और हर हर जुमले पर उसका शर्मिंदगी से सर झुकता चला जा रहा था। वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठी हुई थी। उनके सामने रखी चाय की प्यालियों से भाप उड़ रही थी। सुबह के 10 बजे का अमल था, इसलिए रेस्टोरेंट में इक्का दुक्का मेज़ें आबाद थीं। तुम बहुत मासूम हो ज़री। उस शख्स ने तुमसे शादी ही इसलिए की थी कि बाद में मुझे ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठ सके। देखो निगार, मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए जायदाद में से हिस्सा दे भी दूँ, अपने बच्चों का हक मार भी लूँ, लेकिन सवाल ये है क्या गारंटी है इसके बाद भी वो शख्स तुम्हारे साथ मुखलिस रहेगा? लालच का पेट कभी नहीं भरता निगार। ये तुम्हारे लिए लम्हा फिक्रिया है। फ़ायज़ा संजीदा अंदाज में बोल रही थी। ज़रनिगार का दिल कुड़लाने लगा। तुम्हारे शोहर ने मुझे लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी है। उसका मुतालबा है कि तुम्हारा और अली और हमदान का डीएनए करवाया जाए, ये साबित करने के लिए कि तुम तीनों रेहान की औलाद हो। फ़ायज़ा ने मज़ीद इंकशाफ किया और वो गुमसुम सी बैठी थी। अरमगान ने उसको मुकम्मल अंधेरे में रखा था। वो इस दुनिया में किस पर एतबार करती? कौन था काबिल एतबार? यहाँ तो हर कोई कातिल एतबार निकला था। ऐसे सेल्फिश इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है तुम तनहा रहो। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ ज़री, तभी तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हें ये सब बता रही हूँ। आगे फैसला तुम्हारा है निगार। फ़ायज़ा खामोश हो गई थी। सुनहरी धूप ग्लास विंडो से छन छन कर अंदर आ रही थी। सारी फ़िज़ा पे जैसे एक सोगवार सी खामोशी छा गई थी। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए मौजूद रहूँगी निगार। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उनके लहजे में हमदर्दी थी। मुझे साथ ले चले मम्मी, वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। मुझे कोई मसला नहीं है निगार, लेकिन फ़रार मसाइल का हल नहीं होता। तुम्हें उस शख्स को खुद फेस करना है, इसको इसकी खुद गर्जी का एहसास दिलाना है। ये जंग तुम्हें खुद लड़नी है ज़रनिगार।
وہ اسے حوصلہ دلا رہی تھی۔ وہ کیا بولتی، الفاظ تو کھو ہی گئے تھے جیسے۔ میں چلتی ہوں، تم مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں جانتی ہوں جب تم مجھ سے بات کرو گی وہ اچھائی کا لبادہ اتار پھینکے گا، مگر تم بالکل بھی مت ڈرنا، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ موجود رہوں گی، بائے۔ انہوں نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا اور وہ اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ الفت تو بڑی بات ہے، ہم سے تو سرے شہر لوگوں نے کبھی ڈھنگ سے نفرت بھی نہیں کی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپہر شام میں بدلی اور شام رات میں ڈھل گئی، مگر اس کی حالت میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ رات کے 10 بجے ارمغان کی گاڑی کا ہارن بجا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے، پھر اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ کاؤچ پہ جا بیٹھے، اپنے جوتے اتارنے لگے۔ زرنگار چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، چہرہ بے تاثر۔ ارمغان جوتے اتار کر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی کلائی پہ بندی گھڑی اتارنے لگے۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر رہے تھے اور اب ان کے چہرے پہ الجھن کے آثار نظر آنے لگے، مگر وہ کچھ بھی کہے بنا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بھڑکے۔ لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا نا ارمغان، اس کی سنجیدہ سی آواز پر وہ پلٹے۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کی پشت کو گھور رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اعتبار کا قتل کر دینا بہت آسان ہوتا ہے نا ارمغان، وہ جواب دینے کی بجائے اسی لہجے میں بولی۔ ارمغان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں کیا آپ نے ایسا ارمغان؟ وہ اچانک اٹھ کر ان کی طرف پلٹی تھی، اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ انہوں نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا۔ آپ نے مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین لی ارمغان، مجھے کنگال کر دیا۔ وہ درد سے چلائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کس چیز کی کمی تھی آپ کے پاس جس کے لیے آپ نے ممی کو بلیک میل کرنے کا پلان ترتیب دیا؟ آخر کیا کمی ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ چلا رہی تھی درد سے، اذیت سے۔ ایک کانفیڈنٹ لائف پارٹنر کی کمی ہے میری زندگی میں، وہ اس سے بھر کر چلائے تھے۔ اوہ، تو آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ تم مجھ سے زیادہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، اور اچھا ہوا کہ مسز فائزہ نے خود ہی تمہیں اعتماد میں لے لیا، میں یہی چاہتا تھا۔ ارمغان کے لہجے میں تنفر تھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے اعتماد میں لیا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں ارمغان صاحب کہ میں اپنی محسنہ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں کہا۔ احسان؟ ارمغان کے لہجے میں استہزاء تھا۔ واقعی بہت احسان ہے اس کے تم پر، تمہارے معصوم بچپن کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، تمہیں نفسیاتی مریض بنا دیا، تمہاری عزت نفس کو کچل دیا، تمہیں ذہنی بے چارگی میں مبتلا کر دیا، تمہیں اس دنیا میں مس فٹ بنا دیا، تم سے تمہارا شرعی و قانونی حق، تمہارے باپ کا نام تک چھین لیا۔ واللہ کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں ان عظیم خاتون نے تم پر۔ میرا ڈیڈی پہ کوئی شرعی و قانونی حق نہیں ہے، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ زور سے چلا اٹھی۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو؟ وہ دو بدو بولے۔ ان کی وصیت ایک واضح ثبوت ہے۔ وصیت جعلی بھی تیار کروائی جا سکتی ہے۔ تمہارے ڈیڈی کی اصلی وصیت تلف کر کے نقلی وصیت نامہ تیار کروایا گیا تھا، اور اس نے ایک کام میں تمہاری عظیم ممی کے ساتھ اور بھی کچھ عظیم لوگ شریک ہوئے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹ کر صوفے پہ جا بیٹھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ پیسے کے لیے اپنے معیار سے اتنا گر جائیں گے، اس نے تعصب سے کہا۔ میں نہیں، تمہاری عظیم ممی پیسے کی خاطر اپنے انسانیت کے معیار سے گری ہیں۔ زرنگار، لوگوں کو پہچاننا سیکھو، انہوں نے شہادت کی انگلی سے اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ اب میں لوگوں کو پہچاننا بہت اچھے طریقے سے سیکھ گئی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف دولت ہتھیانے کے لیے کی تھی؟ وہ فائزہ کے کہے گئے جملے دہرا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میرے پاس اپنی دولت بہت ہے، یہ سب میں صرف تمہیں تمہارا حق دلوانے کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ جب میرا کوئی حق ہی نہیں تو آپ کس چیز کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے ہیں؟ میں نہیں ہوں ریحان احمد کی بیٹی، لاوارث ہوں میں، وہ ہسٹیرک انداز میں چلائی۔ افسوس زرنگار کہ تمہاری عصمت کی پیکر مرمی نے تمہیں ذہنی بے چارگی میں مبتلا کرنے کے لیے جو چال چلی تھی، تم اس کی مکمل طور پر شکار ہو گئی۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ تمہیں آج تک انسانوں کو پہچاننا ہی نہ آ سکا۔ سنو زرنگار احمد، مجھے دولت پیسے سے کوئی غرض نہیں، میرا مین کنسرن صرف تمہیں تمہارا حق دلوانا ہے۔ وہ جائیداد تمہارے باپ کی ہے، اس پہ تمہارا حق ہے، اور تمہارے باپ کے نام کا فخر تمہاری اصل پہچان ہے۔ یہ سب تمہیں اللہ نے دیا ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں لاوارث ہوں، اور آپ کی کسی بات پر مجھے بالکل اعتبار نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو ڈیڈی نے کیا تھا۔ اتنا اعتماد اور محبت دینے کے بعد مجھے سارے زمانے کے آگے رسوا کر گئے تھے وہ، اور آپ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دونوں سے اچھی تو ممی ہے، جو آپ دونوں کی طرح منافق تو نہیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارمغان دکھ سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ زرنگار، نکل آؤ اس خود ساختہ بے چارگی سے، نہیں تو سب کچھ کھو دو گی۔ وہ ازحد سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اور میں جا رہی ہوں۔ مجھے عدالتی چکروں میں نہیں پڑنا، اور نہ ہی کوئی DNA ٹیسٹ کروانا ہے۔ میں وہیں جا رہی ہوں جہاں سے آئی تھی، وہی میرا گھر، میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ میری ممی میری سچی ہمدرد ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا زرنگار، تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میری محبت کا بڑی بے دردی سے مذاق اڑایا ہے تم نے۔
वो दुख भरे लहजे में कह रहे थे। डार्क ब्राउन आंखें जब से लाल हो रही थीं। जरनिगार ने एक लफ्ज़ा को भी रुककर अपने महबूब शोहर की आंखों में लिखी कर्व की तहरीर को पढ़ने की कोशिश न की थी। वो अपना मोबाइल और बैग उठाकर घर से निकल आए। मेन डोर से टैक्सी लेकर रेहान विला की तरफ रवाना हो गए। गुज़िश्ता उम्मतों की इंतहा से डर नहीं लगता। ये कैसे लोग हैं जिनको खुदा से डर नहीं लगता। जिस वक्त टैक्सी रेहान विला के सामने रुकी, आसमान पे बादल मंडरा रहे थे। हवा होले होले चल रही थी। ऐसे लगता था आज बारिश ज़रूर होगी। वो किराया अदा करके टैक्सी से उतर आई। खिलाफ मामूल आज रेहान विला का कदे आदम गेट खुला हुआ था और चौकीदार भी मौजूद न था। वो पथरीली रवश पे कदम उठाती बरामदे तक आई। तज़बज़ब के आलम में उसने बरामदे के स्टेप्स तय किए और मेन डोर की नाव पर हाथ रखा। उसके हाथ का दबाव पड़ते ही दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। वो न जाने क्यों बहुत मोहतात अंदाज में दबे कदमों अंदर दाखिल हुई थी। तवील राहदारी में अंधेरा था, मगर राहदारी के आखिरी सिरे पर लाउंज के दरवाजे के दर्जों से हल्की हल्की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। वो फूंक फूंक कर कदम उठाती लाउंज के दरवाजे तक गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। उसने दरवाजे की झरी से अंदर झांका। कमरे का मंजर बड़ा वाज़ेह था। सामने बड़े सोफे पर जाहिर शकील, रेहान अहमद के लीगल एडवाइज़र और तारिक साहब विराजमान थे। अली फ्लोर कुशन पर बैठा हुआ था, जबकि हमदान फ़ायज़ा के साथ काउच पे विराजमान था। दरमियान में रखी मेज़ पर पुरतकल्लुफ़ सिंचाई के लवाजमात सजे थे। वो सब बातें कर रहे थे और अब उनकी आवाज़ें वाज़ेह थी। ये अरमगान तो जान क्यों आ गया है। तारिक साहब के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर वो अंदर जाने का इरादा तर्क करके रुक गई। उसका रवा रवा अगले जुमले का मुंतज़िर था। अब उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है तारिक साहब, मैंने जरनिगार को पक्का कर लिया है। अब वो खुद ही निबट लेगी अरमगान से। अगला जुमला फ़ायज़ा की जानिब से आया। उसने दीवार पे हाथ टिका दिया। नज़रें कमरे के अंदर के मंजर पे जमी थी। वह जरनिगार की तरह बेवकूफ़ नहीं है। कानून की बहुत अच्छी तरह समझ है उसको, और उसका वकील बहुत ही काबिल है। जाहिर शकील बोला, अगर मामला कोर्ट तक गया तो अदालत सबसे पहले डीएनए टेस्ट का हुक्म देगी, और फिर आप जानती हैं कि क्या होगा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है जाहिर डियर, तुम्हें भी तो पैसे से ही खरीदा था ना मैंने। फ़ायज़ा के लबो लहजे पे जरनिगार पर तो जैसे हैरत के पहाड़ टूट पड़े। बिल्कुल औबाश औरतों का सा लहजा था। अरमगान का वकील मेरे जैसा नहीं है, वो उसका बचपन का दोस्त है, बहुत मुखलिस है वो अपने दोस्त के साथ। जाहिद ने उसे आगाह किया, तुम भी तो रेहान के पुराने साथी थे। जाहिर डियर, पैसा सबसे बड़ी कुव्वत होती है, फ़ायज़ा ने दूबदू जवाब दिया। अरे फ़ायज़ा जी, आप तो वो कुव्वत हैं जिसके सामने पैसा भी हीच है। आपकी जानिब तो दिल खुद ब खुद खींचता है। लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल इस बहस को छोड़िए और मामले की बात करें। तारिक जल्दी से बोला, मैंने तुम लोगों की पेमेंट में कभी ताख़ीर नहीं की। इस बार भी मुतमिन रहो, चेक बिल्कुल वक्त पर मिल जाएगा, लेकिन काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मेरे बेटों की जायदाद में से अगर एक पैसा भी उस घटिया लड़की को मिला तो मैं तुम दोनों को कोड़ी कोड़ी का मुहताज कर दूंगी। फ़ायज़ा के लहजे में बड़ी सफाकियत थी। जरनिगार की टांगें कपाने लगी। आप बेफिक्र रहिए, जाहिर शकील ने कहा। मम्मी, आपने इस निगार को जहर क्यों नहीं दे दिया? आपको कई बार चांस मिला होगा, पापा तो उससे मुंह भी नहीं लगाते थे, फिर आपने उसका काम तमाम क्यों ना कर दिया? जान ही छूट जाती उस चुड़ैल से, और सारी जायदाद अभी हमें आराम से मिल जाती। ये अली था, उसका मुन्ना सा भाई, जिसकी बड़ी बड़ी रोशन से आंखें बिल्कुल डैजी जैसी थी, और जरनिगार इन आंखों पे मरती थी। बस यही गलती हो गई थी मुझसे। असल में मैं बिजनेस कंट्रोल करने में इतनी मसरूफ़ हुई थी कि ध्यान ही ना रहा जरनिगार का, वरना उसको जान से मार देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम ना था। फ़ायज़ा अब कफ़े अफसोस मल रही थी। दीवार पर रखा जरनिगार का हाथ धीरे धीरे लरसने लगा। आपने उसकी शादी का प्लान भी बड़ी अक्लमंदी से तरतीब दिया था। अगर ऐन वक्त पर वो अरमगान बीच में ना कूदता तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाती वो जरनिगार। तारिक जहर खंद लहजे में बोल रहा था। जरनिगार सरता पा लरस गई। वो बड़ा चालाक आदमी है। इस सारी सिचुएशन में वो बिल्कुल हीरो बनकर कूदा था। मैं भी प्रेशर में आ गई। मुझसे गलती ये हुई कि रेहान के कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया हुआ था शादी में, इसलिए मुझे इस वक्त दुनिया दिखावे को जरनिगार की शादी करवाना ही पड़ी। लेकिन मैं अब सोचती हूँ मुझे किसी भी सूरत उसकी शादी पे नहीं मानना चाहिए था। फ़ायज़ा कितनी साफ गो थी। जरनिगार का निबाह शल होने लगा। एनीवे मम्मी, हम तो जीत ही चुके थे। दुश्मन ने हमें गाफिल पाकर अकब से हमला किया है, लेकिन अब हम होशियार हैं और किसी भी सूरत नहीं हारेंगे। हम किसी भी सूरत ये प्रूव करके रहेंगे कि जरनिगार हमारे डैडी की बेटी नहीं है। हमदान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया, लेकिन डीएनए टेस्ट की सूरत में जाहिद के अंदाज में हिचकिचाहट थी। जाहिद अंकल, मम्मी कहती हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सो हम डीएनए की रिपोर्ट बदलवा लेंगे। क्यों मम्मी? अली के चेहरे पे कितनी शातराना मुस्कुराहट थी। वो 18 साल का एक मासूम सा लड़का नहीं बल्कि एक घाक मर्द नजर आ रहा था। वो हक्का बक्का सी खड़ी थी। मुझे यकीन है अदालती कार्रवाई शुरू होने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं जरनिगार को जानती हूँ। वो एहसास कमतरी में मुब्तला एक अहमक तरीन लड़की है। वो अरमगान की किसी बात पे एतबार नहीं करेगी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चली आएगी, फिर हम जिस तरह चाहेंगे उसे इस्तेमाल करेंगे। फ़ायज़ा सफाकियत की हद पे थी। जरनिगार को मज़ीद सुनने की हाजत न थी।
मेरा जिक्र पढ़ने वाले मेरा रास्ता ना चुन लें, सरल वर्क पे भी लिखना मुझे मात हो गई थी। वो रेहान विला से उसी खामोशी से निकल आई थी जिस खामोशी से वहाँ आई थी। आसमान से बादलों से ढका हुआ था, हवा की शिद्दत में तेज़ी आ गई थी। वो सिमत का तयन किए बगैर सड़क किनारे चलती जा रही थी। इलेक्ट्रिक पोल्स पे लगे बल्बों की जर्द रोशनी में सारा माहौल सोगवारियत में डूबा हुआ मालूम हो रहा था। सड़क किनारे लगे दरख्त तेज़ हवा से हिल रहे थे, वो जैसे कोई क़यामत की रात थी। आगही की रात। तेज़ हवा का शोर ऐसे मालूम होता है जैसे कई जिन भूतों की डरावनी सरगोशियाँ हों। उसकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं ज़रनिगार, अरमगान की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। वो ठीक कहते थे, उसे वाकई इंसानों की पहचान न थी। वो सड़क किनारे फुटपाथ पे बैठ गई। खुश्क पत्ते हवा के ज़ोर से उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे। गर्द उसकी आंखों में घुस रही थी। वो अस्मार रेहान की प्रिंसेस थी, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। वो ज़रनिगार अहमद कैसी बदकिस्मत थी। आपने उसे जहर क्यों नहीं दिया मम्मी? ज़रनिगार की निगाहों में वो मंजर फिर से घूम के। वो उसका प्यारा सा भाई उससे कितनी नफरत करता था। बारिश शुरू हो गई थी मगर हवा के शोर और तेज़ी में कमी न आई। आप सबसे तो बेहतर तो मम्मी है। वो आप दोनों की तरह मुनाफिक तो नहीं। उसकी समातों में उसकी अपनी आवाज़ गूंजी। मम्मी ने मुझ पर बहुत एहसान किए। तुम्हारे मासूम बचपन को बाप की शफकत से महरूम कर दिया, तुम्हें नफसियाती मरीज़ बना दिया, तुम्हारी इज्जत नफ्स को कुचल दिया, तुम्हें इस दुनिया में मिसफिट बना दिया। वल्लाह कितने बड़े बड़े एहसान है ना तुम्हारी मम्मी ने तुम पर। उसके इर्द गिर्द आवाज़ें ही आवाज़ें थी। उसने अपना सर घुटनों में रख दिया। बारिश तेज़ी से बरस रही थी। उसका पूरा वजूद भीगता जा रहा था। तुम्हारी अजीम मम्मी पैसे के लिए इंसानियत के मेयार से गिरी हैं। ज़रनिगार ने सिसकी ली। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है ज़ाहिर डियर। उसका बदन झटके ले रहा था। वो बुलंद आवाज़ से रो रही थी। हवाओं का शोर भर गया। ज़रनिगार, ज़रनिगार, कोई उसे पुकार रहा था। वो इस आवाज़ को लाखों में पहचानती थी। वो जानती थी वो उसका वहम है। वो घुटनों में सर दिए रोती रही। ज़रनिगार, अब की बार उसका कंधा हिलाया गया था। उसने एक झटके से सर उठाया। बारिश और आंसू की मोटी सी चादर के उस पार वो ही तो थे। यहाँ क्यों बैठी हो तुम? क्या हुआ है? वह सब कुछ भुलाई परेशानी से पूछ रहे थे। ज़रनिगार ने देखा कुछ फासले पे उनकी गाड़ी भी खड़ी थी। वो कुछ ना बोल सकी, बस बरसती आंखों से उनकी तरफ देखती रही। ज़रनिगार, उन्होंने उसका गाल थपथपाया। वो बेख्तियार ही सिसकते हुए उनके सीने से जा लगी। मुझे अपने हाथों से मार दे अरमगान, मैं वाकई आपके लायक नहीं हूँ। वो बुरी तरह कुड़ला रही थी। अरमगान ने उसे बाजुओं के हल्के में ले लिया। बारिश ज़ोरों शोर से जारी थी। अरमगान ने उसकी हर बात तहम्मुल से सुनी और उसे आराम करने का कहकर कमरे से चले गए। उन्होंने उसे कोई ताना न दिया था, किसी किस्म का तंज न किया। वो उसके लिए जैसे सरतपा मेहरबानी थे। वो शर्मिंदा थी कि उसने उनके खुलूस पे शक किया था, मगर अरमगान के रवैये से ऐसा हरगिज़ भी जाहिर न हुआ था कि वो उससे खफा है। वो मुख्तलिफ सोचों में उलझी हुई सो गई। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो अरमगान को यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होते देखा। वो कसलमंदी से उठ बैठी। अरमगान आईने के सामने खड़े टाई की गिरा लगा रहे थे। अरमगान, उसने उन्हें पुकारा। हूँ, आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। टाई की गिरा लगाते हुए उनके हाथ एक लम्हा को रुके। नहीं, एक हरफी जवाब देकर वो फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। आप मम्मी को लीगल नोटिस भिजवाएंगे? इट्स अप टू यू। अगर तुम चाहोगी तो ही मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं नहीं चाहता तुम्हारे इल्म में लाए बगैर कोई भी कदम उठाऊं। वो आईने के सामने से हट आए थे। पता नहीं क्या करना चाहिए। ज़रनिगार ने बेबसी से कहा। देखो ज़रनिगार, मसला दौलत जायदाद का नहीं। हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात असूल की है। इन सब ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, जुल्म किया, और जालिम के जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करना भी जालिम की पुश्त पनाही करने के मुतरादिफ है। उन्होंने एक लम्हे को रुककर संजीदा लहजे में कहा। ज़रनिगार ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। उसे अब सब कुछ और बहुत कुछ समझ आने लगा था। अरमगान अपना लैपटॉप बैग में रखने लगे। अरमगान, हम केस ज़रूर करेंगे। मैं अपनी गुम करदा शनाख्त को दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी, वो पुरअज़्म लहजे में बोली। अरमगान धीरे से मुस्कुराए थे। और तुम ऐसा कामयाबी के साथ कर सकती हो। शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने हौले से उसका सर थपथपाया और लैपटॉप उठाकर कमरे से चले गए। वो बेतासुर चेहरे के साथ बैठी रही। अरमगान ने उसे अपने दोस्त वकील से मिलवाया और केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू के बाद वकील ने उसको यकीन दिलाया था कि ये एक सीधा साधा सा केस था। डीएनए टेस्ट के नतीजे से ही सब कुछ साबित हो जाना था। फिर केस शुरू हुआ। पहली पेशी पर अदालत ने डीएनए टेस्ट का हुक्म दिया। अगली तारीख 15 दिन के बाद थी। फ़ायज़ा ने हर मुमकिन कोशिश की डीएनए की रिपोर्ट में घपला किया जा सके, लेकिन अरमगान के एक एसपी दोस्त की मदद से वो लोग कोई घपला न कर सके। फ़ायज़ा अपनी दानिश में रिपोर्ट बदलवा चुकी थी, लेकिन अरमगान के दोस्त ने डॉक्टर्स को अच्छी तरह समझाकर असल रिपोर्ट ही वकील तक पहुंचाई थी। फ़ायज़ा और उसका वकील मुकम्मल धोखे में ही थे। जाहिद की फ़ाइल से फेक डीएनए रिपोर्ट कब गायब हुई और कब उसकी जगह असली रिपोर्ट आई, उसके फरिश्तों को भी खबर न हो सकी। बहरहाल अगली पेशी पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक ज़रनिगार, अली और हमदान सगे बहन भाई साबित हुए थे। इस इंकशाफ के साथ ही फ़ायज़ा के वकील जाहिद शकील का किरदार भी मशकूक हो गया, क्योंकि वो रेहान अहमद मरहूम का लीगल एडवाइज़र थे।
اور ان کی وصیت بھی اسی کے پاس تھی، لہذا عدالت نے پھر فور ظاہر شکیل کو حراست میں لینے کا حکم دیا۔ اس کے خلاف فریب دہی کا مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ فائزہ سے بیان حلفی لیا گیا جس میں اس نے اس بات کا حلف اٹھایا کہ وہ ریحان احمد مرحوم کی وصیت کے متعلق بالکل عالم تھی اور جو بھی گھپلا کیا وہ زاہد نے اکیلے ہی کیا۔ اس نے زرنگار کی شادی کے روز کا حوالہ دے کر زاہد کی بدنیتی عدالت کے سامنے احیا کر دی تھی۔ عدالت نے ریحان احمد مرحوم کی جائیداد کو شرح کے مطابق ان کے تینوں بچوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے کر عدالت برخاست کرنے کا حکم ہی دیا تھا کہ کمرہ عدالت میں ایک عجیب تماشا ہوا۔ زاہد جکیل جس کو ہتھ کھڑی لگائی جا رہی تھی اچانک ہی فائزہ سے الجھ گیا۔ تجھ ذلیل عورت کی وجہ سے میں ذلیل ہو گیا، وہ دانت پیس کر بولا، اور شٹ اپ، تم جیسے دھوکے باز اسی قابل ہوتے ہیں۔ فائزہ تنفر آمیز لہجے میں بولی، گھٹیا عورت، میں نے تیری معاونت کی اور تو نے مجھے ہی پھنسا دیا، کسی فاحشہ کی طرح تو نے مجھے اکسایا تھا۔ زاہد کا پھر آ رہا تھا، تم دودھ کے دھلے نہیں ہو، اب اپنے گناہوں کا الزام مجھ پہ مت دھرو۔ فائزہ نے لاپرواہی سے کہا، میں گواہی دوں گی کہ یہ عورت بھی اس سب میں شامل تھی۔ زرنگار نے اپنے برابر بیٹھے ارمغان سے کہا، ذرا رکو، ابھی یہ دونوں خود ہی سب کچھ اگل دیں گے۔ ارمغان نے اطمینان سے جواب دیا، ذلیل عورت، تیرے گناہ میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ میں نے تو صرف وصیت میں گھپلا کیا اور نگار کی شادی والے دن کے ڈرامے میں حصہ لیا، مگر تو نے تو اپنے شوہر کو ہی مار ڈالا تھا ڈائن۔ زاہد کی اس بات کا فائزہ پہ کچھ عجیب سا اثر ہوا، لیکن اسے خوف یا حیرت نہیں کہا جا سکتا، وہ تو حقیقتاً غضبناک ہو گئی تھی۔ پولیس اہلکاروں کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح زاہد پہ پل پڑی۔ ذلیل کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زنانہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوں سے پکڑ لیا، مگر وہ خود کو چرانے کی صحیح کرتے ہوئے مغلظات بک رہی تھی۔ ہاں، تو ہے ہی قاتل، تیرے لیے کسی کو مار دینا کون سی بڑی بات ہے، تو نے تو اپنے شوہر کو نہ بخشا جو تجھ پہ جان دیتا تھا۔ زاہد بھی غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ آرڈر، آرڈر، جج صاحب کی پروکار آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد جج صاحب کی ہدایت پہ زاہد شکیل کو کٹہرے میں لایا گیا اور اس نے اپنا بیان حلفی دینا شروع کیا۔ مجھے اپنے سب گناہوں کا اعتراف ہے اور یہ سب میں نے اس عورت کے کہنے پر کیا، لیکن یہ عورت سارا الزام مجھ پہ دھر کر خود بری ذمہ ہونا چاہتی ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے طارق کو ڈاکٹر علیان کے ساتھ مل کر رحمان احمد کو سلو پوائزن کے ذریعے مارا تھا، اور ورنہ وہ تو مکمل طور پہ فٹ تھا، اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ اس عورت نے ساری جائیداد پہ جلد از جلد قابض ہونے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ رہ گئی زرنگار تو اس نے بچپن سے ہی اس قدر دبا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ تو ایک لفظ بھی کسی کے سامنے منہ سے نکالنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ زاہد کے انکشاف پر زرنگار کی نگاہوں میں نہ جانے کتنے ہی منظر گھومے۔ اس کے ہینڈسم سے ڈیڈی کی صحت تو واقعی قابل رشک ہوا کرتی تھی، ان کو اچانک سے کیا ہو گیا یہ سمجھنے سے وہ تب بھی قاصر تھی۔ اس عورت نے ریحان کے فیملی ڈاکٹر کاظم بخاری کی چھٹی کروا کر علیان کو ہائر کر لیا۔ علیان کو اس سے طارق نے ہی ملوایا تھا، اس فاحشہ کے طارق کے ساتھ تعلقات تھے۔ زاہد نے حقارت سے فائزہ پر نظر ڈالی جو پولیس اہلکاروں کے چنگل میں جکڑی کھڑی تھی، وہ اچانک چیخ کر گالیاں بکنے لگی۔ زرنگار نے لمحوں میں صدیوں کا حساب لگایا تھا، ڈیڈی کی بیماری کے ایام میں کاظم انکل ایک بار بھی ان کا معائنہ کرنے نہ آئے، اور تب وہ سمجھتی تھی کہ ڈاکٹر علیان کی صورت میں فائزہ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ڈیڈی کا علاج کروا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ڈیڈی کا دن بدن کمزور ہوتا وجود گھوم گیا، اسے لگا وہ آج پھر سے یتیم ہو گئی ہے۔ ممی، کیا یہ سچ ہے؟ علی اٹھ کھڑا ہوا، یہ شخص بکواس کر رہا ہے، فائزہ چلائی۔ زرنگار نے تعصب سے اس منظر کو دیکھا۔ جج صاحب نے فائزہ کو حراست میں لینے کے ساتھ ساتھ طارق اور ڈاکٹر علیان کو بھی حراست میں لینے کا حکم دیا اور ملزمان کو اگلی پیشی پہ پیش کرنے کا حکم دے کر عدالت برخاست کر دی۔ فائزہ اور زاہد کو حوالات بھیج دیا گیا۔ علی اور حمدان نے فائزہ کو یقین دلایا تھا وہ اس کے لیے بہترین وکیل کو حائل کریں گے۔ اگلے روز طارق اور علیان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ علی اور حمدان نے فائزہ کے لیے بہترین وکیل ہائر کیا۔ زرنگار کے وکیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ کیس ایک آسان کیس ثابت ہوگا۔ پیشی شروع ہوئی، تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دونوں طرف کے وکلاء نے ملزمان سے جرح کی۔ ڈاکٹر علیان اور طارق نے فائزہ اور زاہد کو پہچانے سے ہی انکار کر دیا۔ زاہد نے پھر سے اپنا بیان دہرایا۔ فائزہ نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا، جبکہ زرنگار نے بھی ان سب کے خلاف گواہی دی۔ فائزہ کے وکیل نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی جو منظور کر لی گئی اور عدالت برخاست ہوگی۔ ملزمان کی ضمانت منظور نہ کی گئی اور اس سلسلے میں ارمغان کا اثر رسوخ ہی کام آیا تھا۔ اگلی پیشی شروع ہوئی۔ کمرہ عدالت بھر چکا تھا، تمام ملزمات کو ہڑکڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ فائزہ کے خوبصورت چہرے پہ آج بے حد مردنی چھائی ہوئی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں موت کی سی ویرانی تھی۔ باقی سب ملزمان بھی قید و بند کی صحبتوں سے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ اسی لمحے فائزہ کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ عدالت میں موجود سب نفوس اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جج صاحب کی اجازت پہ فائزہ کو کٹہرے میں لایا گیا۔ کمرہ عدالت میں مکمل سکوت تھا۔ فائزہ نے اپنی ویران سی نظریں اٹھائیں۔ میں نے ریحان کو سلو پوائزن کے ذریعے مارا تھا اور یہ اعتراف میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کر رہی ہوں۔
اس کی زبان سے نکلے الفاظ تمام نفوس کی سماعتوں پر کسی بم کی طرح گرے۔ ممی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کیوں پریشر میں آ کر یہ جھوٹا الزام اپنے سر لے رہی ہیں؟ حمدان چلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جج صاحب، میں قاتل ہوں۔ میری معاونت طارق اور عالیہ نے کی تھی، مگر ریحان کے کھانے کو زہر آلود میں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ یہ سب میرا ہی پلان تھا۔ اب پلیز جلدی سے مجھے پھانسی لگا دیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، وقت بھی تھم گیا تھا جیسے۔ فائزہ کے اعتراف کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہ رہی۔ عدالت نے فائزہ اور عالیان کو سزائے موت جبکہ طارق اور زاہد کو بھاری جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنا کر عدالت برخاست کر دی۔ عدالت برخاست ہونے کے بعد سب اٹھ کر کوریڈور میں نکل گئے۔ تبھی مجرمان کو بھی کمرہ عدالت سے باہر لایا جانے لگا۔ زرنگار کچھ ہی فاصلے پہ کھڑی تھی۔ وہ سب اس سے نظریں چراتے ہوئے گزر گئے تھے۔ سب سے آخر میں فائزہ کو باہر لایا گیا۔ حمدان اس کی طرف لپکے تھے۔ علی اور حمدان اس کی طرف لپکے تھے۔ ممی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ہم آپ کو بچا لیتے۔ حمدان نے دکھ سے پوچھا۔ میں یہ والا جرم نہ کرتی تب بھی فراڈ کرنے کے جرم میں مجھے کچھ وقت جیل میں گزارنا ہی پڑتا۔ اور جیل؟ فائزہ نے جھرجھری سی لی۔ میں وہاں نہیں رہ سکتی، وہاں بہت حبس ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، میرا وہاں دم گھٹتا ہے اور کھانا اتنا بدمزہ ہوتا ہے کہ ابکائیاں آتی ہیں۔ میں اس زندگی میں موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ فائزہ کے چہرے پہ بہت وحشت تھی۔ زرنگار اس کا ایک ایک لفظ واضح طور پر سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ممی، آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم آپ کو بچا لیتے۔ علی رونے لگا۔ فائزہ کچھ نہ بولی۔ پولیس اہلکار فائزہ کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ جاتے جاتے فائزہ نے ایک بار پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس آخری نظر میں کتنی ویرانی، کتنی حسرت تھی۔ زرنگار سرتا پا لرز گئی۔ ارمغان اسے چلنے کو کہہ رہے تھے لیکن وہ علی اور حمدان کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں برستی آنکھوں کے ساتھ گمسم کھڑے تھے۔ تم نے جائیداد کی خاطر ہم سب کو تباہ کر دیا۔ علی اسے دیکھتے ہی نفرت سے بولا۔ مجھے دولت نہیں، اپنے بھائی چاہیے، ان کی محبت چاہیے۔ وہ رو پڑی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ اچھا ہوتا اگر ممی ڈیڈی کی بجائے تمہیں زہر دے دیتی۔ حمدان نے نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی۔ میں تم دونوں کی بہن ہوں، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ جیسے منت کر رہی تھی۔ لیکن ہمیں تم سے نفرت ہے، تمہاری وجہ سے ہماری ممی کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ علی بولا۔ ممی نے گناہ کیے تھے اس لیے ان کو سزا ملی، مگر تم دونوں تو میرے بھائی ہو، مجھ سے یوں نفرت نہ کرو۔ ممی نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، تم بھی ڈیڈی کے ساتھ ہی مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ حمدان نے زہر خند لہجے میں کہا۔ وہ ہمارے باپ تھے۔ وہ صدمے سے چلائے۔ واٹ ایور، ہمیں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ علی بھی جواباً چلایا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا تھا۔ ہماری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ حمدان نفرت سے بولا۔ میں بہن ہوں تم دونوں کی۔ وہ بلک رہی تھی۔ تم ہماری بہن نہیں ہو، تم ڈائنو چڑیل ہو۔ چلو علی۔ حمدان علی کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ چلو زرنگار، گھر چلیں۔ ارمغان کے مہربان ہاتھوں نے اسے شانوں سے تھام کر نرم لہجے میں کہا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑی۔ کوئی سورج جاگے میری دھرتی پر، کچھ ایسا ہو یہ رات ڈھلے۔ ریحان ولا پہ آج ایک سوگوار سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ریحان احمد کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا قانون کے مطابق بٹوارہ ہو چکا تھا۔ گزشتہ روز فائزہ کو پھانسی دے دی گئی۔ علی اور حمدان اپنی تمام جائیداد فروخت کر کے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ ریحان ولا بھی فروخت ہو چکا تھا۔ آج وہاں سے سامان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی اور حمدان اپنی اور فائزہ کی سب چیزیں لے گئے تھے، لیکن اسما اور ریحان کا سامان وہ چھوڑ گئے تھے۔ زرنگار اپنے ماں اور باپ کی کچھ یادیں سمیٹنے چلی گئی۔ تقریباً تمام کمروں کو خالی کیا جا چکا تھا۔ ارمغان سوزوکی میں سامان لوڈ کروا رہے تھے اور وہ ایک سے دوسرے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کر مجھ کو ساتھ چلے۔ وہ ڈیڈ کے کمرے کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دھندلے دھندلے منظر گڈبڈ ہو رہے تھے۔ وہ ڈیڈی کی لاڈلی پرنسس تھی، کتنا پیار کرتے تھے وہ اس سے، مگر بیچ راہ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک بار فائزہ سے ہار مان کر اور دوسری بار موت کے آگے ہار کر۔ اور وہ بیٹھے میرے پہلو میں اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دھرے۔ وہ آگے بڑھ کر گلاس ونڈو کے قریب آ گئی۔ سلائڈ کھسکائی، باہر کی خوشگوار ہوا اندر داخل ہوئی۔ تم ہماری بہن نہیں ہو، وی ہیٹ یو۔ اس نے ہلکی سسکی لی۔ وہ جو اس کے بھائی، اس کے محرم تھے، اس سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ خون کی کشش بھی کبھی ان پہ حاوی نہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے۔ چلیں زرنگار۔ ارمغان کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ وہ کمرے کے دروازے میں استادہ تھے۔ ارمغان، آپ یہ سب کیسے جان گئے تھے؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ارمغان نے ایک گہری سانس لی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ زرنگار، میں نے تم سے شادی کی وجہ تمہیں بتائی تھی نا، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، مگر جب آہستہ آہستہ میں نے تمہیں جانا شروع کیا تو مجھے تمہارے ماضی کے متعلق تجسس ہونے لگا، اس لیے میں نے تم سے سب دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی تصدیق کی۔ زرنگار، یہ سب سازشیں اتنے مضبوط پلاٹ نہیں رکھتی تھیں کہ تم یوں ٹریپ ہو جاتی۔ ان سب نے تمہیں دماغی بے چارگی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی اور تم اس قدر بے چارگی میں مبتلا ہو گئی کہ بالکل سامنے کی باتیں بھی نہ سمجھ سکی۔ اس لیے ان لوگوں نے تمہیں ہر طرح سے ایکسپلائٹ کیا۔ میں نے بہت جلد یہ جج کر لیا تھا کہ تم خود کو بالکل ہی بے قصور لاچار سمجھتی ہو، لیکن پھر وہ ویلکم پارٹی کی ریہرسل کا دن تھا جب تم میرے ساتھ آ کھڑی ہوئی، صرف مجھے ان لڑکیوں کے سامنے سے ہٹانے کے لیے باہر لے آئی۔ اس دن مجھے لگا
جو لڑکی اپنی چیز کے لیے اتنی پوزیسو ہو سکتی ہے وہ اتنے عرصے بیوقوف کیوں بنتی رہی؟ بس تبھی سے مجھے تم سے محبت ہوگی اور میں ٹھان لی تھی کہ تمہیں دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھا کر رہوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، وہ ایک ٹرانس کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے لگا دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اس لیے میں اپنے دوست سے ملا۔ ہم نے اپنے تئیں کچھ تحقیقات کروائیں۔ جمشید ایس پی نے بھی میری کافی ہیلپ کی اور ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سب ایک سازش ہے۔ میں تمہارے کچھ رشتہ داروں سے بھی ملا مگر کسی نے بھی عدالت میں گواہی دینے پر آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ بہرحال میں نے فائزہ اور ظاہر شکیل سے براہ راست بات کی اور فائزہ تمہارے پاس دوڑی ہے۔ اس کے بعد کے سب واقعات تو تم جانتی ہی ہو۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ زرنگار پلٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں۔ سچ ہی ہے کہ انسان جب گرنے بھی آتا ہے تو ابلیس کو بھی مات دے دیتا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کے بولے تھے۔ ڈیڈی نے ہمیشہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑا۔ کیا تھا جو وہ فائزہ سے شادی کے بعد میری طرف سے بے پرواہ نہ ہوتے، مجھے اہمیت دیتے، پروٹیکشن دیتے؟ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور جسے اپنے چھوڑ دیں اسے غیر مل جاتے ہیں۔ ارمغان، وہ کھڑکی سے باہر کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے زرنگار، اپنے باپ سے بدگمان نہ ہو۔ انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا، ممی تو میری کچھ نہیں تھی مگر علی اور حمدان تو میرے بھائی۔ اس کی آواز دکھ سے حلق میں پھنس گئی۔ میں نے ان سے کبھی نفرت نہیں کی، پھر انہیں مجھ سے اتنی نفرت کب ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اگر رشتے کی نوعیت ستیلی ہو تو خون کی کشش غالب آ ہی جاتی ہے، لیکن اگر رشتوں کی فطرت میں ستیلا پن ہو تو حسد اور نفرت کے جذبات ہی دلوں میں پرورش پاتے ہیں، اور زرنگار انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ زرنگار ان کی طرف پلٹی، اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اور آپ نے جو احسانات مجھ پہ کر دیے ہیں میں ساری عمر بھی ان کا بدلہ نہ چکا پاؤں گی۔ اس نے نم لہجے میں کہا، محبت میں صلے کی تمنا کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، محبت تو بے لوث ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک بااعتماد انسان دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہے تھے، آنسو پونچھ کر میری آنکھوں سے رکے رکے لہجے میں کہے، تم میری بیوی ہو، میری اولین چاہت، میری زندگی کی ہر خوشی تم تک محدود ہے، اور پلیز آئندہ تم نے رونا نہیں۔ انہوں نے بڑی نرمی سے اس کے اشکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پہ سمیٹا۔ کیوں مجھ سے تم ہو خفا، کیوں یوں روٹھے بیٹھے ہو؟ مجھے افسوس ہے میں نے کچھ دنوں تمہیں اگنور کر کے تمہیں دکھ دیا، بعض دفعہ اپنی باتوں سے تمہیں ہرٹ بھی کیا۔ یوں تنہا سفر کبھی کرتا نہیں، آؤ ہم تم دونوں ساتھ چلیں، لیکن آئندہ زندگی میں انشاءاللہ میری ذات سے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں محبت سے کہہ رہے تھے، آئی لو یو ارمغان۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، آئی لو یو ٹو زرنگار، آؤ اپنے گھر واپس چلیں۔ انہوں نے اس کے شانے پہ بازو پھیلا کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی ریحان ولا سے باہر آئی۔ اب وہاں سے ریحان احمد کے نام کی تختی ہٹائی جا چکی تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ ارمغان گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے منتظر تھے۔ زرنگار نے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل ایک بار پلٹ کر اس شاندار عمارت کی طرف دیکھا۔ گیٹ پہ بڑا سا تالا ڈال دیا گیا تھا۔ وہ آج اپنے تاریک ماضی کا ہر باب بند کر رہی تھی۔ ارمغان کی سنگت میں اس کا خوشیوں سے بھرپور روشن مستقبل اس کا منتظر تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔